अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में जी आजकल बात हो रही है कुछ मसाइल के हवाले से, और गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम हमारा रहा था ख़ास तौर पर उसमें आपकी सेहत के हवाले से कुछ बात हुई। प्रोग्राम में बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि ऐसे भी सवालात आ रहे थे कि जो प्रोग्राम के हवाले से थे, लेकिन प्रोग्राम का जो दौरानिया है उसके ख़त्म होने के बाद फिर सवालात मौसूल हुए, तो उस वक्त प्रोग्राम में नहीं शामिल किए जा सके। लेकिन इंशाल्लाह उसको आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर, जो हमारा स्केजल प्रोग्राम होगा वेडनेसडे को कमिंग वीक में, इंशाल्लाह ज़रूर उसमें डिस्कस करेंगे तमाम मामला। इसके अलावा जो मसाइल की निशानदही है वो देखने वाले करवाते हैं अपने इलाकों के हवाले से, ख़ास तौर पर जो मसाइल उसकी निशानदही कर रहे हैं, ज़रूर जी उसके ऊपर भी बात होगी। तमाम चीज़ों का तस्करा यहाँ पर रहता है, आपको भी मौका दिया जाता है, देखने वाले जो प्रोग्राम देख रहे हैं प्रोग्राम में शरीक भी होते हैं, अपनी राय का भी इजहार करते हैं, तो वो सिलसिला भी इंशाल्लाह आगे जाएगा। आज भी कुछ मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू कर रही हैं इस वक्त जो मुल्की जारी सूरत हाल है सियासी और माशी, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, और साथ साथ कोरोना वायरस के हवाले से भी आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। जिसका खदशा था इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है कि ख़तरा पूरी तरह से अभी टला नहीं है, इस बात के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा था। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उजलत में सारे फैसले किए गए और फिर जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा, और बार बार यही बात होती रही कि अभी भी मामलात को संभालने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन यहाँ पर एक जंग क्रेडिट लेने की कि कोरोना वायरस में जो कमी आई है उसका सारा क्रेडिट जो है वो हमें जाता है, वो बाकी हुकूमत भी उसमें एक्टिव, सूबाई हुकूमतें भी एक्टिव। तो बहरहाल जी अब खदशा ये है कि दोबारा से एक लहर जो है वो जो सेकेंड वेव जिसके बारे में कहा जा रहा है वो एक्सपेक्टेड है, और कराची के अंदर कुछ इलाकों के अंदर केसेस दोबारा से रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से चंद एक मंगो पीर वगैरह का इलाका है जिसके बारे में बताया जा रहा है ख़बरों में भी आपको कि लॉकडाउन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो खुदारा गुजारिश एक दफ़ा फिर यही है कि जैसे पहले एहतियात करने की कोशिश छोटी सी की गई थी, वो कोशिश अभी जारी रखनी है। हालात पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है और ख़तरा भी मौजूद है, तो इस चीज़ का एहतियात रखें। बार बार ये बात बताई गई, दोहराया गया, इतनी दफ़ा ये बात बताई गई कि शायद इससे पहले कभी भी कोई बात इससे ज़्यादा ना दोहराई गई हो कि अपने हाथों की आपने सफाई का ख्याल रखना है, और सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ी सी समाजी दूरी का आपने ख्याल रखना है, और ये वो तमाम चीज़ें जिसका भी ख्याल रखें। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी बुरी तरह से इन तमाम चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज किया गया। हर फैसले को जिस तरह नज़रअंदाज हम कर देते हैं, किसी भी अहकामात को जो हमारे लिए जारी किए जाते हैं हम उसको हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, तो यहाँ पे भी सूरत हाल कुछ ऐसी रही। तो बहरहाल जी ये आपकी अपनी सेहत का मामला है, दूसरों की सेहत का मामला है, एक दफ़ा फिर गुजारिश यही है कि इसमें थोड़ी सी एहतियात रखें। आज कुछ मामला पर गुफ्तगू की, खासतौर पर माशी मामला और सियासी मामला हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। मोहम्मद अकमल साहब तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं, K21 पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते भी। आज सुबह के वक्त हमारे साथ इस नशिस्त में मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अकमल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो वो खदशा जिसका आपने इजहार किया था कुछ अर्से कबल इस प्रोग्राम के अंदर कि सेकेंड वेव जो है वो एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है आए, और वो कुछ चंद एक केसेस नज़र आना शुरू हो गए। तो जैसे मैंने अभी इब्तदाइया में जिसका तस्करा किया कि हमारे यहाँ क्योंकि अहकामात को पाबंदी करना या मानना ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। और साथ ये फरमाइएगा कि जो क्रेडिट का एक सिलसिला रहा कि इसमें कमी हो गई कोरोना में, ये बाकी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से हुआ, ये सूबाई हुकूमत की, ये क्रेडिट की जंग जो है ये किस तरफ लेके जाती है इन मामलात को। देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो तो आपको पता है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो करती रहती हैं, और फिर आपको पता है कि फेडरल और ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट का तो एक दूसरे से नॉर्मली इख्तिलाफ रहता है, तो मामलात में क्रेडिट तो ये लोग लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो ये है कि एज ए नेशन जो पाकिस्तानी कौम है ना, वो जब तक बिल्कुल सर पे ना आए उस वक्त तक जो है ना वो इनको होश नहीं आता। ऐसा ही तो लास्ट टाइम जो वेव आई थी उसमें भी आप देखें कि बिल्कुल जब डेड बॉडीज़ हॉस्पिटल्स में जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई, ठीक है ना, और कब्रस्तान भी भर गए, और जहाँ दिन के 6 मतलब जो है ना वो डेड बॉडीज़ आती थी वहाँ दिन की 50-50 आने लग गई, और डिफेंस जैसी जगह में CEO जो है वो लेवल का बंदा वो कब्रस्तान की जो या कब्र की अप्रूवल दे रहा है, बात यहाँ तक पहुँच गई थी। उसके बाद कौम ने थोड़ा सा एहतियात का मुजाहरा किया, और आपने देखा कि विदिन 10 to 15 डेज़ वो जो है ना वो ना सिर्फ ये कि रिकवर किया बल्कि उससे नीचे आ गए। अब हुआ ये है कि वो एक मरतबा फिर बदएहतियाती जो है वो इस वक्त अपने उरूज के ऊपर है। बिल्कुल ऐसा ही। ऊपर से स्कूल्स भी खोल दिए गए। अच्छा, स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन या
ایک دوسرے سے جو بچے کلوز ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہوتے ہیں وہ یہیں پہ ہوتے ہیں. چند ایک جو جگہیں جیسے مسجد ہو گئی, شادی ہال ہو گئے, یا آپ کے اسکولز ہو گئے, یہ 2-3 ایسی جگہ جہاں سماجی فاصلے جو ہیں بہت کم ہوتے ہیں, تو یہاں سے اسپریڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب ہم نے وہ بھی کھولے ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو آفیسز. اب آفیسز میں ٹھیک ہے, اب جیسے ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے کہ ہمارا آپ کا ایک ڈسٹینس ہے, تو اس میں اسپریڈ ہونے کا کمپیریٹیولی اتنا چانس نہیں جتنا اسکولز میں یا مساجد میں یا دیگر جگہوں میں, شاپنگ سینٹرز میں. تو وہاں پہ شاپنگ سینٹرز بھی چل جاتا ہے, میرج ہال ہے جہاں کھانے کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑے جو ہے نا وہ جڑ ہے. تو ان تینوں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو اور ریلیجیس کو اور شادی حال, یہ 2-3 جگہیں تو ایسی جہاں پہ بالکل اسپیشل کیئر کرنا پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں نا, جس پہ کھانا کھا رہے ہیں وہی چمچ شیئر ہو رہا ہے, وہی برتن شیئر ہو رہے ہیں, وہی گلاس شیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر آپ اسکولز کی بات کریں تو بچوں کا آپ دیکھیں تو وہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی گھر سے وہ لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. اور پھر کل نوٹیفیکیشن بھی سندھ گورنمنٹ نے نکالا ہے اور ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کرائی, مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن. اب مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جس آفس میں یا جس انسٹیٹیوشن میں آپ کو لگے گا کہ اس میں کرونا کے کیسز آ گئے تو اس کو اسپیسیفکلی بند کر دیا جائے گا. تو دیٹ ڈپینڈس کہ یہ کس قسم کی پالیسی ہے, یہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا. لیکن درخواست یہی ہے کہ عوام کو جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور احتیاط کریں. زیادہ اگر نہیں کر سکتے تو یہ میرے خیال میں یہ 20 روپے کا یا 10 روپے کا ماسک ہے, یہ پہننا چاہیے. اور ہر وقت بھی نہ پہنیں, ٹھیک ہے نا. جب کسی سے بات کر رہے ہیں, جب کسی کے نزدیک آ رہے ہیں, اس ٹائم پہ آپ بالکل یہ اس طریقے سے کر لیں اور اوور آل اس کو یہ اس پوزیشن پہ رکھیں. اور میرے خیال میں اگر یہ عادت, یہ ایک واحد عادت بھی ہم اپنا لیں گے, ٹھیک ہے نا, تو میرے خیال میں ہمارے کرونا کیسز اور یہ جو سیکنڈ ویو آئے گی جس کے بارے میں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ نومبر دسمبر میں یہ پھر اپنے پیک کو چھوئے گی, تو اس کو جو پروجیکٹڈ فگرز ہیں اس کو ہم منیمائزیشن پہ لا رہے ہیں. ورنہ اللہ نہ کرے لاسٹ ٹائم بھی جو گورنمنٹ کریڈٹ لیتی رہے ریگارڈلیس آف دس, جو ہمارا ہے بس اللہ نے ہمیں بچایا ہے اس ویو سے, اور مطلب اللہ سے قدرت کی ہی وجہ سے ہوا ہے. ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی احتیاط بہت زیادہ کی ہو, یا امریکہ سے یا دوسرے کنٹریز جو آج کل ورسٹ ٹو ورسٹ سینیریو میں, اور تو اس کی ریزن واٹس ایور دی, اس کے حوالے سے بڑی کانسپریسیز بھی آئیں کہ جی کسی کی قوت مدافعت پاکستانیوں کی بہت زیادہ ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ جی دھوپ میں مر جاتا. there were lots of conspiracy. Now we are not going into the reason. Basic point is کہ ہم نے احتیاط کی, احتیاط اس ٹائم پہ کی جب بالکل پانی یہاں تک پہنچ چکا تھا, اس وقت شروع کیا, تو اب ہم نیچے آ گئے. اب اسکولز بھی کھلے میں ہیں اور دوسری چیزیں بھی کھلی ہوئی ہیں. اکنامک ایکٹیویٹی کو بھی ہم نے کنسیڈریشن میں رکھنا ہے, غربت کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ اکنامک پہیا بھی نہ, کیونکہ اکانومی کے اوپر بھی ابھی ہم آتے ہیں تو وہ بھی سلو ڈاؤن نہ ہو. تو اس میں ہم اگر جتنی احتیاط کریں گے, جتنی احتیاط کریں وہ کم ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس یہ ماسک نہیں ہے تو بھائی کپڑا پہن لے, رومال ناک پہ رکھ لے, اور کم سے کم کسی سے بات کرتے وقت, اور ان لوگوں کو خاص طور پہ آپ سیپریٹ کریں. ایون اگر گھر پہ بھی کسی کو نزلہ یا زکام ہے تو اس کو بولے احتیاط کرو یار, ناک پہ رکھ لو, ٹھیک ہے. اس کے اسپریڈ ہونے کے حوالے سے بھی بڑی کانسپریسیز ہیں کہ جی یہ اتنی آسانی سے نہیں اسپریڈ ہوتا کہ جی یہ لگا اور یہ لگا. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, آئی کین ناٹ ایکسپلین دس, بٹ احتیاط اگر بہت زیادہ نہیں ہوتی نا تو کم سے کم منیمم لیول کی احتیاط یہ ہے کہ آپ اپنے ناک کو بچا کے رکھیں تاکہ آپ جو ہے نا وہ جیمز کو انہیل نہ کر سکیں, اور پاسبل ہو تو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ ہاتھ دھو لیں یا صاف کر لیں. تو یہ 2 چیزیں تو لازمی کریں. اور اس میں کسی غریب اور امیر کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی غریب ہے تو N95 ماسک پہننا ہے آپ نے, یا ہاتھ دھونا ہے تو یا نہیں دھونا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس چیزوں کے اوپر اگر ہم لوگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیکنڈ ویو کی شدت سے بھی بچائے گا اور جلد از جلد نکالے گا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ وہ چند احتیاط ہیں جو ضروری ہیں. کم از کم ماسک کی پابندی جو ہے اس کو ابھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہ جو سوشل انٹریکشن جو بڑی تیزی سے بڑھ گیا ہے, ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کرونا میں اب خود کو کنٹرول کرنا, قابو میں رکھنا. پوری دنیا میں اس وقت صورتحال آپ جا کر دیکھیں کرونا کی وجہ سے
غیر معمولی صورتحال ہے. ابھی تک بہت سارے مراکز جو ہیں وہ بند ہیں, بہت سارے شاپنگ سینٹرز, جتنے بھی وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ صورتحال تھوڑی بہتر ہوئی تھی, لیکن بد احتیاطی جس کا بھی اکمل صاحب نے تذکرہ کیا وہ عروج پر آئی, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کیسز دوبارہ سامنے آنا شروع ہو گئے. تو اس میں ایک دفعہ پھر احتیاط رکھیں, کوشش کریں جیسے پہلے یہ کوشش کی گئی تھی, ورنہ اگر اس کے اب کے لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں یا مزید اگر لاک ڈاؤن کیا جاتا, ابھی تو اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے کہ جناب مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن, تو یہ مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے یہ اس کی طرف جا رہا ہے. اور اگر یہ مائکرو سے میکرو کی طرف آ گیا تو پھر آپ کو جو ہے انہی چیلنجز کا سامنا دوبارہ سے کرنا پڑے گا. جناب اکنامک ایکٹیویٹی آپ کی جو ہے وہ ڈل کر رہی ہے. اب پوسٹ کووڈ سچویشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, لیکن یہاں تو سیکنڈ ویو کی اب بات شروع ہو گئی ہے. یہ جو اکنامک ڈیمیجز ہوئے ہیں اور پھر یہ جو کلیم آئے دن کیا جاتا ہے, اچھا ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اکانومی ہے اس کو پرائیورٹی بنانی چاہیے, اور یہ تمام وزراء جو بیڈ کے نیب کے حوالے سے اور دیگر لوگوں کی کرپشن کے حوالے سے, اپوزیشن کے حوالے سے جو بیانات دیتے ہیں اپنے اپنے محکموں کے حوالے سے جس کے لیے وہ اکاؤنٹ فور بھی ہیں, اگر بات کریں تو آپ کے خیال میں زیادہ مناسب نہیں ہوگا؟ اب ریلوے کی پرفارمنس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اتنے سارے سوالات ہیں جو ریلوے کے جو وزیر ہیں ان سے کیے جانے ہیں کہ آپ نے لاسز بک کیے, آپ نے اس کو ایک جو پروفٹ میکنگ اینٹی بن گئی تھی لاس میکنگ اینٹی بن گئے. اس میں کیا ایسا ہوا کہ 2 سال کے اندر ہی اس نے لاس بک کرنا شروع کر دیے؟ پھر اس طرح دیگر محکمے ان کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں, ان کی جو پروگریس ہے نہ اس کے اوپر کوئی کوشچن کر رہا نہ اس کے حوالے سے بات کر رہا. بات ہو رہی ہے تو صرف یہ کہ اپوزیشن کے کرپشن کے کیسز ہیں جی, اور ان کو اس سے فرار نہیں ہونا چاہیے. یہ بحث اب آپ کیا رہ گئی ہے, کیوں ہے اکمل صاحب ایسا؟ دیکھیں, احتساب کو اور اکانومک کو تھوڑا سا فی الحال ہم الگ الگ رکھتے ہیں. پہلے ہم جو نا بات کرتے ہیں, یہ آپ جیسے آپ نے ریلوے کا فرمایا, تو ریلوے جو ہے نا پہلے اس سے پہلے سعد رفیق تھے جس کے وزیر ریلوے کے, ان سے پہلے غلام احمد بلوچ صاحب تھے این پی کے, ٹھیک ہے نا. اچھا, انہوں نے تو جو بیڑا غرق کرنا تھا اس وقت تو خیر 2-3 ٹرینیں برائے نام ہی رہ گئی تھی, فریٹ ٹرین کا جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے نا وہ خواجہ سعد رفیق آئے. اب ریگارڈلیس آف ہز پولیٹیکل بلونگنگز اف وی کنسیڈر دی پرفارمنس, تو ایٹ دس اسٹیج آپ دیکھیں تو وہ ریلوے کو ایک صحیح ٹریک کے اوپر لے آئے تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ جو کرنٹ گورنمنٹ آئی ہے 2 سال سے جو ہے نا شیخ رشید صاحب کی جو ہے نا انہوں نے ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے ML1 ML1 ML1. بھائی یار ML1 تو بنتا رہے گا, تو وہ تو مطلب ایک دن میں تھوڑی بنے گا, سالوں کا پروجیکٹ ہے, 3-4-5 سال لگیں گے. پتہ نہیں اس وقت تک آپ کی گورنمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن اس وقت کرنٹلی جو انتظامی طور پہ جو اس کا حال ہے ریلوے کا, ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں ٹرینیں جو ہیں وہ بالکل لیٹ ہو رہی ہیں, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے, کینسل ہو رہی ہیں. اب اس کا جو میں نے ڈیٹیل میں جو اس کا انالیسس کیا وہ یہ تھا کہ جو سعد رفیق کی پالیسی یہ تھی کہ وہ کم ٹرینیں چلا رہا تھا, کم ٹرینیں آپریٹ کر رہا تھا, لیکن افیکٹولی کر رہا تھا. اب یہاں شیخ صاحب نے آتے ہی اتنی ٹرینیں چلا دی ہیں کہ ریلوے والوں کے پاس اسپیئر بوگیاں تک نہیں رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ٹرین اگر لیٹ ہو جائے تو وہ دوسری بوگیاں لگا کے ایک الگ سے نئی ٹرین بنا کے چلا دیتے تھے. تو اب وہ ریلوے والوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے, وہی پرانے والی ٹرین آئے گی تو یہ جائے گی. تو اس وجہ سے ہائیلی مس مینجمنٹ ہے. اور شیخ صاحب جو ہے نا وہ اپنی اس وزارت کے اوپر کرنے کے بجائے جو ہے نا وہ پاک فوج کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, ان کے بہاف کے اوپر بیانات دے رہے ہیں کہ فوج نے اس کو نہیں چھوڑنا یا اس نے اس کو نہیں چھوڑنا, اس نے اس کو. بھائی یار آپ اپنی وزارت کے اوپر تو توجہ دو نا. آپ سے کوئی سوال ہوتا ہے آپ بولتے ہو جی بس ML1 بننے دو, گیم چینجر ہے, میری زندگی کا خواب تھا. یار آپ علامہ اقبال نہ بنو نا کہ خواب دیکھ رہے ہو, آپ سیدھی ورکنگ کرو. کرنٹ سینیریو آپ کی وزارت میں کتنے سارے ریکارڈ حادثات ہوئے ہیں, نیگلیجنس عروج کے اوپر ہے. آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ وہ ٹون جو ہے نا وہ یا سگار کے کش لگا رہے ہو یا جو ہے وہ آپ حکومت کی تنقید کر رہے ہو. یار آپ اپنے گریبان میں جھانکو. آپ کو شہباز شریف سے یا نواز شریف سے یا مریم نواز سے کیا لینا دینا؟ آپ اپنی وزارت کے اوپر توجہ دو یار, جو آپ کا کام ہے کرنے کا, اور جو ان لوگوں سے جنہوں نے احتساب کرنا ہے وہ کرتے رہیں گے. یہی حال جو ہے نا ہمارے دیگر وزراء صاحبان کا بھی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنی وزارت کو یا اپنی پرفارمنس کو امپرومنٹ کی طرف لے کے آئیں, انہوں نے سب نے جو ہے نا وہ اب یاسمین راشد ہو گئی یا دوسرے جو اپنا فیاض الحسن چوہان, وہ تو ہے ہی باتوں کی مشین ہے, ٹھیک ہے نا, 2-4 ڈائلاگز ایجاد کر کے لے آتا ہے اور وہ بولتا رہتا ہے. ابے بھائی اپنے
اپنے کام پہ توجہ دو. آپ لوگ دیکھیں آپ کے دور میں الیکٹرانک میڈیا کا اس وقت کیا حال ہوا یار. ہم یہاں پہ میڈیا میں آتے رہتے ہیں, ہمیں اندازہ ہے کہ کیا ہے, کس طریقے سے بیچارے میڈیا والے جو ہے وہ اپنا چلا رہے ہیں. حالانکہ میڈیا انڈسٹری انڈیا میں عروج پہ ہے اس وقت. جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, سب سے مضبوط ہمارے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے, تو انڈیا میں جو ہے وہ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے. وہاں پہ میڈیا گورنمنٹ لانے اور اتارنے میں رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ اس وقت اس مرتبہ مودی کو جتانے میں میڈیا کا رول تھا. اور ہمارے یہاں پہ بیچارے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یار, بڑے بڑے جو صحافی حضرات ہیں, بڑے بڑے اینکرز ہیں, ان کو کھوڑے لائن لگایا گیا ہے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے. تو میرے خیال میں جو نا یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. آپ بجائے اس کے کہ اپنی پرفارمنس کے اوپر توجہ دیں. پہلے والی گورنمنٹیں بھی آتی تھی, وہ بھی یہی کہتی رہتی تھی کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کا قصور ہے, پچھلی گورنمنٹ کا قصور ہے. اب آپ آ گئے, آپ نے بھی وہی راگ ہلاپنا شروع کر دیا. بھائی جان آپ بھی تو کرو نا. اب پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ 90 دن, چلو جی 90 دن کا میں کہتا ہوں بہت کم پیریڈ نہیں ہے, لیکن 2 سے 2.5 سال اب ہونے والے آئے ہیں. ناؤ اٹ از دی ٹائم کہ ریزلٹس جو بھی آپ نے لیے ہوئے ہیں ان کے ریزلٹس کو نظر آ جانا چاہیے. پالیسی بھی کوئی ہونی چاہیے نا, ریزلٹ تو بعد میں بات کریں گے. پالیسی جب بنے گی, ان کو فرصت ملے نا یار, فرصت ملے. میرے حساب سے خان صاحب کو بالکل اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ سارے وزراء کو بولنا چاہیے کہ احتساب کے حوالے سے جو بھی عمل ہو رہا ہے یہ اس کے ترجمان نہ بنے, اس کے بارے میں بیان بازی نہ کرے. جان بوجھ کے یہ لوگ نیب جیسے ادارے کو, خود تو یہ لوگ جو ہے نا اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا بھائی اب اگر ایک ادارہ احتساب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, آپ ایک طرف یہ کہتے ہو جی میں احتساب کر دوں گا, یہ کر دوں گا, دوسری طرف آپ اگلے دن بیان دیتے ہمارے اس میں تو کوئی کیس نہیں بنا, یہ تو پہلے کے چل رہے, تو پھر احتساب کہاں گیا آپ کا بھائی. تو دیر آر لاٹ آف کانٹرڈکشنز. ایچ اینڈ ایوری منسٹری شوڈ بی اکاؤنٹ فور, اس کو کرنا چاہیے اپنی پرفارمنس کو, رادر دین کہ ان کو سستی شہرت کا طریقہ ملا ہوا ہے کہ شہباز شریف پہ انگلی اٹھاؤ اور مریم نواز پہ اٹھاؤ, نواز شریف چلا گیا, فلانا چلا گیا, تو ول ڈسکس آن دس. لیکن اس وقت جو ہے نا پرفارمنس کسی بھی منسٹری کی, انکلوڈنگ فائنانس منسٹری, جو خان صاحب کے ارد گرد جو مشیران اور وزیران اکٹھے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے فوج پر, یہ ان کو بالکل صحیح مشورے نہیں دے رہے, بالکل بھی صحیح مشورے نہیں دے رہے, اور وہ بھی بائی دا بک چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے مجھے اتنی ریزرویشنز ہیں کہ ٹھیک ہے یار, آپ نے ایف اے ٹی ایف یعنی پاکستان کا وہ پہلا بل ہے جس میں باقاعدہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ فلانے کی ڈیمانڈ کے اوپر یہ بل پیش کیا جا رہا ہے. یعنی پارلیمنٹ کی سوورنٹی آپ نے جو ہے نا وہ کمپرومائز کر دی ایف اے ٹی ایف کے لیے. یار آپ اب ایف اے ٹی ایف ایسا ادارہ ہے جو ہائیلی, اس کو کنٹروورشل کرنا چاہیے خان صاحب کو. اگر فرض کرے میرا آپ سے کوئی اختلاف ہے یا ایون ججوں سے کوئی اختلاف, تو آئی ہیو نو رائٹ ٹو سٹ ان اینی ٹائپ آف ڈیسیجن ویئر یور انٹرسٹ آر دیئر. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میرا کنفلکٹ آ جائے گا کہ میرا تو ہے. تو انڈیا کس بات کے اوپر ممبر بنا ہوا ہے ایف اے ٹی ایف کا؟ افغانستان کیسے وائٹ لسٹ میں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ بلیک لسٹ میں چلے جاؤ گے, کیسے چلے جاؤ گے یار بلیک لسٹ میں؟ ہم کیا ایران اور کوریا ہیں کیا؟ بالکل سیریس ریزرویشن ہونی چاہیے. بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے عوام کو, اور خان صاحب اس پہ خاموش ہیں, اور وہ جو بولے جا رہے ہیں وہ بل بھی پیش کیے جا رہے ہیں, اپنی ساری سوورنٹی اور آزادی بھی داؤ پہ لگائے جا رہے ہیں. بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ ایف اے ٹی ایف کو لے کے جاؤ یونائٹڈ نیشن میں کہ یار یہ تو آپ جو ہے نا چھوٹے ملکوں کو اور جو چھوٹی اکانومیز ہیں ان کو آپ نے اپنا محتاج بنانے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا. کیا انڈیا میں کیا منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی ہے؟ انڈیا منی لانڈرنگ کا گڑھ ہے. سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ بلیک منی پارک ہوئی ہوئی ہے. سعودیہ کے اور ان کے لوگوں کے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ساری ویلتھ ادھر پڑی ہوئی ہے. وہ منی لانڈرنگ نہیں ہے. یہاں آ کے جی منی لانڈرنگ اینڈ ٹیرر فائنینسنگ, وہ پچھلے 10 سال کی ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں کہ وہ انڈیا جو ہے نا وہ ہر ایک پلیٹ فارم پہ جا کے بولتا گیا کہ یہ کشمیر کے حوالے سے یہ حافظ سعید والے جو ہے نا یہ دہشت گرد ہیں, یہ حرکت المجاہدین دہشت گرد ہیں. تو انہوں نے بھی اتنی ساری لسٹ پکڑا دی, ساری انڈیا نے ایڈ کروائی ہیں. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کے پاس جو کچھ ہو رہا تھا کہ ایک دن میں آپ کے پاس سے اتنا بڑا آؤٹ فلو ہو جاتا ہے, آپ کے پاس ڈالرز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتا, آرٹیفیشل آپ کے یہاں اس کی جو ہے وہ ہائیک کریٹ کی جاتی ہے. تو یہ امبیلنس بھی تو اسی وجہ سے تھا نا کہ آپ کے یہاں چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں تھا. اگر اس کو ٹھیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے, دیکھیں ریگولیٹ تو چیزوں کو کرنا پڑے گا اور آپ کو پالیسی تو بنانی پڑے گی. گولڈ کے اندر اگر آپ کے یہاں فزیکلی ٹریڈ ہو رہا ہے, اتنا بڑا آؤٹ فلو ہو جائے کہ آپ کے پاس اگر سونا دستیاب نہیں ہے,
تو آپ نے مارکیٹ کی پھر تو ایسی تیسی کر دی ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کی وجہ بھی تو یہی تھی نا کہ ماضی میں کوئی پالیسی نہیں تھا, اور منی لانڈرنگ خاص طور پہ ایک بہت بڑا ٹاسک رہا ہے نا ہمارے لیے, چھوٹی اکانومیز کے لیے. تو کیوں اگر کنڈیشنز لگتی ہیں تو اس کو ہم کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ نہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان از اے سوورن اسٹیٹ. آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان میں بالکل وزن ہے کہ منی لانڈرنگ نہیں ہونی چاہیے. میں منی لانڈرنگ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کے اس پہ نہ ہونا چاہیے, ڈائریکشنز پہ نہیں ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے لیے وہ نہیں. انہوں نے اس قسم کی کچھ شرائط, اور مطلب میں بتا رہا ہوں نا, یہ پارلیمنٹ کی اس بل میں لکھا ہوا ہے, آپ دیکھیں وہ سوورنٹی آپ نے اپنی کمپرومائز کر دی, ایک بات. اور دوسرا اس میں کئی ساری شکیں ایسی ہیں جو مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا. یہ پاکستانی اگر کوئی ٹیرر فائننسنگ میں یا اس میں انوالو ہوگا تو پاکستان جو ہے نا وہ کسی دوسرے ملک میں وانٹڈ ہوگا تو اس کے حوالے کرے گا. اب یہ شک کیا ہماری عدالتیں نہیں ہیں کیا؟ اب وہاں جو انڈیا میں آر ایس ایس کے اکاؤنٹس مینٹین ہو رہے ہیں وہ تو ایپی سینٹر بنا ہوا ہے, ہٹلر کی فلسفی بنی ہوئی ہے, اس کو لے کے وہ لوگ چل رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹس مینٹین ہو رہے ہیں, ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں, لیکن ہم نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. ہماری فورن ڈپلومیسی جو ہے نا وہ اتنی, میں یہ تو کہہ رہا ہوں پچھلے 10 سال میں جتنا ہماری دیگر وزارتوں نے جو ہے نا اتنا نہیں کیا ہمیں بدنام یا پرفارمنس خراب نہیں ہوئی ورلڈ وائڈ, جتنا ہماری جو ہے نا وہ خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر تھی. اب ہمارے سفیر سارے سفارشی تو بھرتی کی ہمیں, ٹھیک ہے نا, وہ وہاں پہ کیا سفارت کاری کریں گے؟ سفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے پاکستان کے انٹرسٹ کو جو ہے نا سیف گارڈ کرو, نہ کہ وہاں پہ اپنی دعوتیں شابتیں اڑاؤ, تنخواہیں اور مزے لوٹو, یہاں سے بینکرز کو بھیجا ہے امریکہ میں جا کے سفیر لگایا, واپس جا کے کرتے رہو. تو بلکہ اب خان صاحب کی اس بات سے بہرحال میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ابھی پھر تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے میں, تو اس حوالے سے جس طریقے سے لوگوں کو جا کے ایک ایک کنٹری کو چیزیں سمجھائی ہیں, میرے حساب سے خان صاحب کو چاہیے کہ یہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے دیکھیں, یہ لوگ جو ہے نا جب تک انڈیا کی اور اس کی آپ لاکھ پریکٹیکلی بھی چیزیں کر لیں, یہ الٹیمیٹلی یہ ایک وکٹمائزیشن پاکستان کی ہو رہی ہے, اور جب تک جو ہے نا وہ نہیں ہوگا یہ لوگ کوئی نہ کوئی بہانے نکال کے آپ کو اس میں کرتے رہیں گے, پسا کے رکھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو وائڈ لسٹ میں جہاں تک آنے کی بات ہے وہ اپارٹ فرام دیز یہ جتنی بھی فلفل کر لیں, اب میں چیک کروں, میرا ارادہ ہی آپ کو فیل کرنے کا, آپ جتنی تیاری کر کے آئیں میں فیل کروں گا, تو اس کے لیے پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی ایفرٹس کرنی چاہیے. یہ جو آپ نے کیا ہے اس کو آپ اپنی سوورن جو ہے انڈیپینڈنس اس کو کمپرومائز نہ کریں, اس کو لیگلی دیکھیں, اس کو ایتھیکلی دیکھیں, اور ورلڈ کے فورمز میں جا کے بتائیں کہ یار یہ تو ہماری تو وہ متاثر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس طریقے سے تو آپ بات کریں تو ہمیں چاہیے یہ کہ اس چیز کو سفارت کاری کے ذریعے بھی ایف اے ٹی ایف کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ یہ ان ملکوں کے لیے جو کہ اس کے ممبر نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایک بالکل لٹکتی ہوئی تلوار ہے, اور ان کے اس پہ ہے, اور اس کے بائی لاز کو تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہیے. انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اس کے بائی لاز جو ہیں اس کو ریویو کریں, یا اس کے اوپر کم از کم ایسا ہو کہ آپ کو آبجیکشن تو ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے, یہ ہماری پالیسی سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے, اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کوئی ایکشن اس کے اوپر ہونا چاہیے. اچھا جی, اب انالیسس کی بات ہو رہی تھی, تو یہ جو جتنی بھی وزارتیں ہیں کہاں سے بات کریں. ابھی گیس لوڈ مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے, جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا, پالیسیز جس طرح شفٹ آتا رہا, پھر یہ جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے جو انٹرسٹ تھے اس میں کنفلکٹ رہا, اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا. آج تک ٹل ڈیٹ آپ کے پاس ابھی تک کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ پیک سیزن جب آپ کے پاس آئے گا تو پھر آپ کے پاس وہی پرابلم ہوگا کہ آپ کے پاس سپلائی سائڈ پہ ایشوز آ جائیں گے, اور ابھی سے وہ چیز سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر اب آپ نے اتنا لوگوں کو ڈپینڈنٹ بنا دیا, ساتھ میں آپ نے معاشرتی علوم کی کتاب میں یہ بھی پڑھا دیا کہ 700 سال کی گیس آپ کے پاس ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. اب یہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آئے کہ 700 سال کی گیس آپ کے پاس ہے بلوچستان کے اندر. اب آپ بتائیے جب گیس ختم ہو جائے گی تو کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں پلاننگ کا تو فقدان نظر آیا. دیکھیں ہمارے ملک نے جو گروتھ کی ہے نا وہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو 70s تک کی ہے, ٹھیک ہے. 70s کے بعد سے جو ہمارا ڈکلائن ہوا ہے نا, اس کے بعد اس وقت باقاعدہ 5 سالہ منصوبہ اور 10 سالہ منصوبہ آتا تھا. آپ ایوب خان کا دور دیکھیں, اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں ان کے زمانے میں جو نہریں بنائی گئی ہیں وہ آج تک آپ سے کام آ رہی ہیں. اور ایون یہ بہاول کینال کے حوالے سے میں آپ کو اب بتاؤں کہ یہ ایوب خان نے بنائی تھی اس وقت,
ٹھیک ہے وہ ڈکٹیٹر تھا اپنی جگہ پہ، لیکن اگر وہ اس وقت اس نے نام بنائی ہوتی تو آج یہ آپ کا پورا بہاولپور اور اکنامک ڈیولپمنٹ تو آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ جتنی بھی پروگریس ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ ہوئی ڈکٹیٹرز کے دور میں ہی ہے، مشرف کے دور میں آپ 7% مور دین 7% اچیو کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہمارے جو سیاستدان ہیں کیسے وہ کہتے ہیں آرٹیفیشلی چلاتے ہیں، تو آپ آرٹیفیشلی چلا کے نہیں آرٹیفیشلی نہیں، دیکھیں میں اگر آپ اکانومی کی بات کریں نا تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اب وہ ڈکٹیٹر کی بات میں نہیں کر رہا، دو دور تو خاص طور پہ جیسے ایون مشرف صاحب کے دور میں اور ایوب خان کے دور میں اکانومی نے بہت حد تک گروتھ کی ہے، اور جو گراس روٹ لیول کے اوپر جو فنڈامنٹل چیزیں وہ کر کے گئے ہیں وہ آج تک جو ہے نا عوام اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تربیلا ڈیم لے لیں، منگلا ڈیم لے لیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد مجھے بتا دیں کوئی ایک ڈیم جو ہے نا بڑا گورنمنٹ نے بنایا ہو، کوئی بجلی کا پروجیکٹ بنایا ہو، بلکہ اس کے بعد ہمیں یاد ہے 88 اور 90s میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو محترمہ بے نظیر جو ہیں وہ شہید، وہ پھر فیول سے جو ہے نا وہ یہ آپ کو وغیرہ اور دیگر کمپنیز جو ہے نا یہ انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے، جو سب سے اس وقت مہنگا سورس آف انرجی تھے، اور ہاں اور اس کے علاوہ بھی کافی، اور یہ آج کل سرکولر ڈیٹ کا بھی باعث بنے ہوئے۔ اس کے بعد پھر گیس کی ڈیولپمنٹ، اور گیس کے اوپر اگر ہم آپ آتے ہیں تو گیس اور لوڈ مینجمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں گیس کو تلاش کر، اتنی گیس باقی چکا ہے 700 سال کی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ کی ہے، لیکن اس کو کوئی نکالے گا کوئی؟ اصل میں ہمارے یہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے ہیں کہ جیسے اب بیچ میں سننے میں آیا کہ جی گیس کے بجائے LNG پہ لانے کے لیے قطر سے جو LNG کا معاہدہ کیا، تو اس وجہ سے ہمارے یہاں پہ گیس کے معاہدوں کو یا گیس ایکسپلوریشن کو جان بوجھ کے کم کیا گیا۔ تو چند لوگوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس ملک کو وہ نقصان پہنچائے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ بالکل اب میں اس کی مثالیں اگر آپ کو دوں گا نا آپ سوچیں گے نہیں۔ اس ملک میں منی لانڈرنگ کا بانی جو ہے نا وہ اسحاق ڈالر ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے، میں ڈیٹیل میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے اس بندے نے جو ہے نا وہ منی لانڈرنگ کے طریقے ایجاد کیے، کس طریقے، میں اس کو پولیٹیکلی نہیں بول رہا، وہ چاہے جس پارٹی سے بھی ہو، لیکن اس نے جس طریقے سے انہوں نے منی لانڈرنگ یہ شریف خاندان کی کروائی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے اس کو جو اڈاپٹ کر کے ایک نئی جدت دی ہے کہ اب وہ اسحاق ڈار صاحب تو کہتے تھے کہ یار یہ اکاؤنٹ کھلواؤ، اور اس میں زرداری صاحب نے بولا چھوڑو یار اکاؤنٹ کے چکر میں کون پڑے گا، وری بینک کھلواؤ۔ اچھا چلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک لینے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اکنامک ایشوز اور پالیسیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے مہمان ہمیں جوائن کریں گے، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی۔ ویلکم بیک ونس اگین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی، کچھ معاشی معاملات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیا آپ کی معاشی معاملات کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور سب سے ضروری چیز یہ کہ یہ اس وقت جو جاری حالات ہیں، اندرونی اور بیرونی معاملات ہیں، جو کیسے بہتر بنایا جائے، اور ماضی میں جس طرح حالات رہے، جس طرح معاملات کو چلایا جاتا رہا، بہرحال اس کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے کہ کارکردگی کس دور میں کتنی بہتر رہی ہے، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے۔ سوال یہ تھا کہ جو اس وقت جتنے بھی وزراء موجود ہیں وفاقی حکومت کے اندر، ان سے یہ گفتگو ہونی چاہیے، ان سے یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کے جو محکمے ہیں، متعلقہ ان کی جو وزارتیں ہیں، ان کی کیا کارکردگی رہی، اب تک کتنا ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ بہت سارے اس کے اوپر سوالات ہیں، اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ان کے اپنے، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا۔ قانون سازی کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ دیر پہلے گفتگو کی ہے، اور دیگر معاملات کے اوپر بھی بات کریں گے، اور خاص طور پہ اب سندھ کے حوالے سے بات ہوگی کہ یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ کس طرح چلائے جا رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کریں گے۔ بڑے خاص مہمان اس وقت دوسرے ہاتھ میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جناب نعیم امان صاحب ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں شریک ہوتے رہتے ہیں، صبح کے وقت اکثر ہمارے ساتھ یہاں پر ہوتے ہیں، بڑی کھل کر بات کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جناب نعیم امان، تھینک یو سر، پروگرام میں وقت دیا۔
نعیم صاحب یہ فرمائیے اس وقت جو صورت حال ہے، جیسا بھی وفاقی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو سندھ حکومت کا تو تھوڑا سا اور جو آپ سمجھ لیں کہ کیس ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. ایک بڑے طویل عرصے سے یہاں پر سندھ کے اندر حکمرانی کر رہے ہیں، اور ابھی کچھ معاملات جو زیر بحث آئیں گے جس کے اوپر ابھی ہم گفتگو کریں گے. واقعی حکومت کے حوالے سے سوال کیا جا رہا تھا کہ متعلقہ جو محکمے ہیں ان کی پرفارمنس کا جائزہ لیا جائے، اس کے حوالے سے بات کریں. لیکن یہاں پہ جو سندھ کے اندر جو محکمے ہیں ان کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا جواب دہ ہونا چاہیے یا اس وقت جواب دینا ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کارکردگی کے حوالے سے، کسی بھی شعبے کے حوالے سے دیکھ لیں، صحت کے حوالے سے دیکھ لیں، تعلیم کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ مطمئن نظر نہیں آ رہا ہے. فرمائیے کیا کہیں گے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ریگولر جو ہے وہ الیکٹ ہو رہی ہے سندھ کے اندر، اور ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے اندر جو کچھ ہوا، RDS سسٹم پھر جس طریقے سے RO کے رزلٹ روکے گئے، اس کے باوجود بھی جہاں جہاں بہرحال یہ کہ ہمارے جالے، جہاں ہماری جالیاں، جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان تھے، جہاں ان لوگوں کو جو منصوبہ ساز لوگ ہیں، جو فیصلہ ساز لوگ ہیں، ان کو نہیں آنے دیا، وہاں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثریت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی الیکٹ ہوئی ہے. اگر بات کریں کہ جو کارکردگی کی بات کریں تو پھر کارکردگی کی بنیاد پر ہی ہمیشہ جو ہے وہ چنا جاتا ہے، الیکٹ کیا جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ 3/4 اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر الیکٹ ہوئی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے 3 صوبوں کے اندر جو PTI کرتے تھے، جنہوں نے آج ہوئی پوری قوم کی نکال کے رکھ دی ہے، وہ 3 صوبوں کے اندر تو آ گئے، لیکن صوبہ سندھ میں جو مہمان نواز جو لوگ ہیں، جو ہمارے اردو سپیکنگ لوگ ہیں، جو ہمارے سندھی بھائی ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ الیکٹ کیا. اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں یہاں اگر بات کریں کہ بات یہ ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، یا ہمارے جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں یا جو ہمارے منسٹرز ہیں. میں آپ کو بتاؤں 25 جولائی جو 2018 کے الیکشن میں جب جو ہمارے MPs تھے، جب ان کو ٹکٹ دیے جا رہے تھے، تو مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے خود ان کو ٹکٹ دیے تھے، اور ٹکٹ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر رسپانسبلٹی کے ساتھ اگر کام کرو گے، اگر اس جو میں ٹکٹ جاری کر رہا ہوں اگر اس کا مان رکھو گے تو چل پاؤ گے، ورنہ ادروائز کوئی بھی بندہ یہاں کام نہیں کرے گا، میں اس کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھوں گا. اور اگر میں بات کروں یہاں تو سندھ کے اندر ایک واحد صوبہ سندھ ہے جس نے، اگر میں عالمی وبا کی بات کروں، کورونا جیسے حالات کو، جس کو WHO نے بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کیا اور اقوام متحدہ کے اندر بھی جو ہے اس کو سراہا گیا. اور اگر بات کروں جیسے ابھی اس وقت جو ہے وہ جو نگانی آفات جو اس وقت جو ہے وہ سندھ کی طرف آئی اور 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا اور 345 ملی میٹر بارش ہوئی، اس وقت بھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نظر آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نظر آئی. اور اگر بات کریں کہ ہمارے جو ہیلتھ کے شعبے ہیں یا ہمارے ایجوکیشن کے جو شعبے ہیں، یا اس کے علاوہ ہمارے جو دیگر جو شعبے ہیں جن کے اندر ہم نے کام جو کرنا تھا، الحمدللہ بات یہ کہ آپ کو صوبہ سندھ ہی نظر آئے گا، باقی اس کے علاوہ نہ آپ کو صوبہ پنجاب نظر آئے گا، نہ بلوچستان، نہ تو آپ کو جو ہے وہ KP کے نظر آئے گا. اور اگر میں بات کروں کہ اس وقت جو نگانی آفات جو اس وقت آئی ہوئی ہے سندھ پہ، جو 25 لاکھ لوگ تقریباً اپروکسیمیٹلی جو ہے اس وقت روڈوں کے اوپر موجود ہیں، اور ایسی آفات کے اندر بات یہ کہ پوری دنیا جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن بحث جو ہے اس وقت حکومت جو اس وقت نافذ ہوئی ہے ملک کے اوپر، نااہل حکمران جو نافذ ہوئے ہوئے ہیں، ان کو بات یہ کہ جون تک نہیں رینگتی. اور ایسی صورتحال کے اندر بات یہ ہے کہ جہاں ہمارے وسائل تھے، جتنے ہمارے وسائل تھے، وسائل کے ساتھ بات یہ کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی خدمت کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، چلیے یہ مناسب بات ہے. آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جتنے محدود وسائل ہیں اس میں جتنا ہم کام کر سکتے ہیں وہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اکمل صاحب فرمائیے، نعیم صاحب کی بات سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی محدود وسائل ہیں، یقیناً 12 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ایک تو چیلنجز بہت سارے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ دیگر صوبوں کے مقابلے میں اگر کارکردگی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو سندھ حکومت نظر آئے گی، وہ کرونا وائرس کے معاملے پر ہو، تعلیم کے معاملے پر ہو، یا دیگر معاملات پر اگر بات کر لی جائیں. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ بھائی مجھے تو سیدھی سی بات ایسی آ رہی ہے. اچھا، کیوں کرونا وائرس کے حوالے سے جو سندھ حکومت نے کیا وہ پوری دنیا نے، عالمی وبا پہ ایسی آ رہی ہے، لگانی آفات پہ ایسی آ رہی ہے جو ہوئی ہے.
نعیم بھائی نے تو سندھ میں جو ہے نا دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، صحیح ہے نا. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا بھائی. یہاں تو جو ہے نا وہ بارشیں آئی ہیں، نہ لوگ ڈوبے ہیں، نہ سڑکیں ٹوٹی ہیں، نہ جو ہے وہ لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، نہ بھوک ہے، نہ غربت ہے. یہاں سب کو راشن ایک ایک بندے کو ملا ہے اربوں خربوں کا، ٹھیک ہے نا. یہاں تو ایک ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہاں نہ چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، نہ زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. جو ڈپٹی کمشنر صاحبان لگائے ہوئے ہیں، جو ایس ایس پی صاحبان لگائے ہوئے ہیں، وہ سارے پولیٹیکلی تھوڑی لگائے ہوئے ہیں. وہ سب میرٹ پہ کام کر رہے ہیں، کسی سے ڈکٹیشن تھوڑی لیتے ہیں. نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انڈیپینڈنٹ ہے. نہ یہ نادن بائی پاس کے اوپر زمینوں کے اوپر قبضے وبضے ہو رہے ہیں. یہ گورنمنٹ تو مراد علی شاہ صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. بالکل نہیں، ان کو نہیں پتہ نا. ان کو پتہ ہوتا ہے بلاول بھٹو صاحب. اصل میں دیکھیں میری بات سنیں بھائی، چاہے مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ٹھیک ہے نا، یا پی ٹی آئی ہو، ٹھیک ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور، صحیح ہے نا. تو ان کا ایک ونگ ہے جس میں بڑے معزز اور شرفا لوگ ہیں وہ، اور واقعی ہیں ایسے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کرپشن دور دور تک چھو کے نہیں گزری. رضا ربانی کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا. کئی ایسے اور نام ہیں، ٹھیک ہے. اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے ایک اس میں ایک نام کمایا ہے کہ کرپشن میں بھی ایک نت نئے طریقے اور جدت پیدا کی. اور یہ لوگ آپ کو تمام پارٹیز میں ملیں گے. لہٰذا یہ کہنا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ کو کریڈٹ مل گیا کہ مجھے تو نظر نہیں آیا، مجھے بھی دکھا دیں کہاں پہ جو ہے نا ورلڈ بینک نے یا وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے سندھ گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ کریڈٹ دیا ہو، تو مجھے تو نہیں پتا. پاکستان کی تعریف کی نا، میں تو پاکستان کی ہے نا، سندھ کی تو نہیں کی. سب سے زیادہ ایفرٹ تو یہی کر رہے تھے نا. نہیں، وہ بقول ان کے کر رہے تھے بھائی. میں کہہ رہا ہوں نا یہ کر رہے تھے نہ، جو ہے نا وہ فیڈرل والے کر رہے تھے. یہ قدرتی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان تھا، صحیح ہے نا. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. اب کل کو جو ہے نا یہ لگا لیں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن، پھر ڈپٹی مائکرو سے نیچے کون سا ہوتا ہے بھائی، نینو مائکرو لاک ڈاؤن لگا لیں. بھائی یہ سب نوٹنکیاں چل رہی ہیں. ہر کوئی آ رہا ہے اپنا منجن بیچ رہا ہے. بیان بازی کے لیے الگ بندے رکھے ہوئے ہیں، ٹاک شوز کے لیے الگ لوگ رکھے ہوئے ہیں، پیچھے کھانے والے اور ہیں. پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ فرنٹ پہ آپ کو شرجیل صاحب نظر آتے تھے، ٹھیک ہے، ٹپی صاحب نظر آتے تھے، ٹھیک ہے. اب وہ سارے بیہائنڈ دی سین چلے گئے. اب ان کی جگہ نئے لوگوں نے لے لی ہے. آپ کا کیا خیال ہے سسٹم رک گیا؟ سسٹم نہیں رک گیا. میں اور ہمارے یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی سب سے زیادہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہے. میں آپ کو گارنٹی سے بول رہا ہوں کہ جتنی ہمارے یہاں پہ بیوروکریسی اسٹرانگ ہے اتنا کوئی نہیں. اگر بیوروکریسی کسی کو نہیں چلنے دے گی تو نہیں چلنے دے گی. اس وقت جو پی ٹی آئی بھی کسی حد تک مار کھا رہی ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ چاہے سندھ ہو یا پنجاب ہو، وہاں پہ نیچے کے لیول کی جو بیوروکریسی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس وغیرہ سب ہوئی ہیں پولیٹیکل بیسس کے اوپر ہوئی ہیں، اور پولیٹیکلی یہ لوگ انہی پارٹیز کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہیں. ریسنٹلی سی سی پی او لاہور کا جو واقعہ بالکل اس کی ایک زندہ و جاوید مثال ہے کہ مسلم لیگ نون کے چونکہ وہ اینٹی چل رہا تھا، انہوں نے اس کے خلاف باقاعدہ کیمپین چلائی، اس کو بیچارے کو موٹر وے والے کیس میں انوالو کر دیا خواہ مخواہ. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی پی ٹی آئی کی اپنی نااہلی اپنی جگہ پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نیچے کی بیوروکریسی جو انہوں نے 20 سال میں رہ کے پورے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنے بندے گھسیڑے ہوئے تھے، اور زرداری صاحب کے جو ہیں وہ بینوئی تھے الیکشن سے چند ماہ پہلے تک، فضل اللہ پچیو صاحب جی وہ ایجوکیشن میں تھے. انہوں نے ایسے زبردست طریقے سے پورے ملک سندھ میں ایجوکیشن میں جو لگائے. ریٹرننگ آفیسر آفٹر آل تو ان کو ہی بننا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو بڑا مینیج کر کے چلتے ہیں. سندھ میں جو ہے نا وہ سندھ والوں نے پنجاب میں جو ہے وہ پنجاب والوں میں وہ پٹواری اور دوسرے اپنے طریقے سے لگائے. پھر اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا گیم کھیلا کہ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تو پھر وہ اس دھینگا مشتی میں الٹیمیٹلی جو پریویل کیا وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کیا. پیچھے سے چلانے والے سب کو ایک ہی ہے، سب کو پتہ ہے سسٹم چاہے سندھ گورنمنٹ کا ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہو، چلانے والا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے، وہ نعیم بھائی کو بھی پتہ ہے. ان کے اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. اتنی بڑی میجورٹی سے آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ تمام چیزوں کے اوپر ہم نے کام کیا ڈیلیور، جس حد تک ہمارے پاس ریسورسز تھے. اب ریسورسز کا بھی تو مسئلہ ہے آپ کے پاس. جس بھائی ریسورسز نہیں ریسورسز اتنے سب بکواس کہتے ہیں 1100 ارب روپے آپ دے دیں ہم آپ کو ڈیلیور کر کے دیتے ہیں. 1100 ارب کی بات نہیں ہے یار. ان کے پاس اپنا سیلز ٹیکس، سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس کا اتنا بڑا وینیو اویلیبل ہے. وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟
جو ہیں ان کا تو بتائیں نا، جو ہیں تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس دیر آر نمبر آف 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس اتنے وینچر، ان کے یہاں تو سارے کے سارے، ان کے کیا مطلب پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، فوڈ ڈپارٹمنٹ سے اچھے خاصے جو ہے وہ پیسے ریسٹورنٹس وغیرہ سے لوکس بھی آ گیا، کرونا بھی آ گیا، پھر ڈیزاسٹر بھی آ گیا. کرونا سے میرے حساب سے دیکھیں، میرے حساب سے تو کرونا سے پاکستان جو ہے نا وہ اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوا جتنی دوسری اکانومیز متاثر ہوئی ہیں، کیونکہ پاکستان ایگریکلچر اسٹیٹ ہے. اچھا اب ہر جگہ پہ سفارشی بھرتی کیے ہوئے ہیں. آپ نے کیا ریفارمز کیے؟ میں پوری فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں. خان صاحب کو آ کے چاہیے تھا یار محکمہ زراعت میں انہوں نے سارے سفارشی بھرتی کیے ہوئے. ان کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ جب گرمی ہو جائے نا تو سڑکوں کے کنارے پہ وہ ٹیلے بنا کے اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں گندم کی بوائی 15 نومبر سے پہلے کر لیں، کپاس کی بوائی فلاں. بھائی یہ اس کا کام ہے محکمہ ڈپارٹمنٹ کا. نو ریسرچ نتھنگ. گھٹیا قسم کے بیج جو ہے نا وہ جو پیچھے سے ہاں یار یہ بیج لگاؤ چلاؤ، کوئی ریسرچ کا سسٹم نہیں، کچھ نہیں. ورنہ زراعت میں میرے خود واسطے ہیں ایسے لوگوں سے اس طریقے کی جدت آئی ہوئی ہے کہ یار آپ ایک ایکڑ سے 10 ایکڑ کی پیداوار پر آ گئے نا. یہ آپ کے لیے سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے. اب آپ کو ویٹ امپورٹ کرنا پڑا اور اس کی بھی آپ کی مس مینجمنٹ ہے. بس کیا کریں. نہیں مامان سے پوچھ لیتے ہیں. بھائی نہیں مامان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے اکمل صاحب نے کہا ان کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ جو آپ نے اب تک جتنے دعوے کیے ہیں یہ سارے جو ہیں وہ بے ایمانی سے لگتے ہیں، کیونکہ فیلڈ میں نظر آنا چاہیے، گراؤنڈ پہ کوئی چیز نظر آئے. انہوں نے کہا کلیمٹی آ گئی، پانی بھی خود نکل گیا، سب کچھ ہو گیا. اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتے رہے بیانات دیتے رہے. بات کس حد تک صحیح ہے؟ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ بات تو صحیح ہے نا کہ وہ چیز نظر آنی چاہیے گراؤنڈ پہ. کیسے نظر آ رہی ہے یہ ذرا بتائیں ہمیں. پہلے تو میں اکمل بھائی کیونکہ بات کر رہے ہیں، میں تو دیکھ یہ رہا تھا کہ شاید مجھے ایسا لگا میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں اس وقت پی ٹی آئی کے ترجمان کے ساتھ. نہیں پی ٹی آئی کی تو ہم اس سے پہلے بڑی زبردست. تو بہرحال یہ کہ اچھی بات ہے، تنقید کرنا جمہوریت کا حسن ہے اور تنقید ہونی بھی چاہیے. تنقید ہوتی ہے تو بڑی ساری چیزیں جو ہے ملائم بھی ہوتی ہیں، وہ چیزیں اس کے اوپر اٹینشن بھی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جس 18ویں ترمیم کی یہ بات کر رہے تھے، 18ویں ترمیم کے اندر ہمارے پاس جو سورسز ہیں، دیکھیں 18ویں ترمیم صوبہ سندھ کے پاس نہیں ہے، 18ویں ترمیم 4 صوبوں کے پاس ہے. اور اگر چاروں صوبوں کی بات کریں تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی میں نے باتیں کی اور دودھ کی نہریں یہاں بھیگ گئی ہیں، میں نے نہیں کہا دودھ کی نہریں بھیگ گئی ہیں. میں نے کہا جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں اس وسائل پہ ہم بات کرتے ہیں، اور وسائل کے بیان پر تو بڑے آپ کے پاس سورسز ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں ٹیپ کر رہے اور وہ کہاں جا رہے ہیں؟ سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس سروسز زیادہ. بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی ملک کی اکنومیکل جو ہے اکنومی چیک کی جائے نا، تو اکنومی جب چیک کی جاتی ہے تو اس کا جی ٹی پی ریٹ چیک کیا جاتا ہے. جی ٹی پی ریٹ جب آپ کا مینٹین ہو رہا ہو، اوور آل پورے پاکستان کے جب جی ٹی پی ریٹ سیٹ ہوتا ہے تو صوبوں کو آٹومیٹکلی اختیارات بھی مل جاتے ہیں اور ان کو وہ سورسز بھی ملتے ہیں جو ان کو سورسز چاہیے ہوتے ہیں. جتنا بجٹ صوبہ سندھ کو دیا جاتا ہے، صوبہ سندھ کے اس بجٹ کے اندر کراچی سے ہم حیدرآباد پورا نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ادر سورسز ہیں ان سورسز کے بیان پر ہی پھر ہم یہاں سے کشمور تک چلے جاتے ہیں. اور جو کچھ ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے اس وقت، میں بات کروں این ایف سی ایوارڈ کی جو رقم ہے جس کی ایک بڑی جو ہے وہ اگر میں بات کروں اس وقت بھی 113 روپے ہمارے بلاک کیے ہیں وفاقی حکومت نے. یہ وہ جب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھنے والی جو حکومت ہے بیسیکلی وہ بے روزگار ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی سورسز نہیں ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے صوبوں کے جو ہے وہ سورسز کھینچ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں. تو 18ویں ترمیم کے اندر اگر صوبے خود مختاری اگر این ایف سی کی اماؤنٹ کی اگر میں بات کروں تو یہ صوبہ سندھ کے اندر جو ریوینیو جنریٹ ہوتا تھا اس کا 42% اس صوبے پہ جو ہے دیا جائے گا، چاہے صوبہ پنجاب سے جو سورسز نکلیں. پھر وہ ہمیں جو این ایف سی اماؤنٹ جو ہے کی رقم ہے وہ بھی ہمیں یہاں پر نہیں مل پا رہی ہے. اور جس طریقے سے بجٹ دیا جاتا ہے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہاں اس ملک کے اندر المیہ پتہ ہے کہ میں بتاؤں ہتھیار خریدنے کے لیے، اسلحہ خریدنے کے لیے، گولہ بارود خریدنے کے لیے، جھگڑے کرنے کے لیے، توپیں خریدنے کے لیے تو 1285 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. لیکن ایجوکیشن کی بات کریں تو صرف 12 روپے جو ہے اس کے لیے رکھے جاتے ہیں. تو اگر میں بات کروں سیریس ڈیبیٹ ہے پاکستان کو ایکسٹرنل میں تو سر ابھی میں اگر بات کروں دیکھیں میں اگر بات کروں اوور آل اگر میں بات کروں پھر میں ہیلتھ کی بات کروں، جب آپ بنیادی جو لوگوں کے وسائل ہوتے ہیں، بنیادی چیزیں کیا انسان کو چاہیے ہوتا ہے، پانی چاہیے ہوتا ہے، گیس چاہیے ہوتا ہے، بجلی چاہیے ہوتی ہے، ہیلتھ میں جو ہے وہ انسان کو چاہیے ہوتی ہے. صوبہ سندھ سے نکلنے والا گیس 70% جو ہے نا وہ گیس صوبہ سندھ نکال کے دیتا ہے. اور اگر میں آئین کی بات کروں، آئین کا آرٹیکل 158 اس بات کی گواہی دیتا ہے، جو ہمارا معاہدہ ہے وفاقی حکومت کے ساتھ، کہ ہمیں جو صوبہ ریسورسز نکالے گا اس سب سے پہلے صوبے کو ریسورسز دیے جائیں گے. صوبہ سندھ کو نہ تو گیس کے نہ اس کے ایگریمنٹ کے مطابق جو ہے نہ ہمیں گیس دیا جا رہا ہے، نہ بجلی دی جا رہی ہے، نہ تو ہمیں پانی کے وسائل یہاں دیے جا رہے ہیں.
بات کریں بات یہ ہے کہ اگر تنقید کریں تنقید برا اصلاح کریں. صوبہ سندھ اگر بات یہ ہے کہ یہاں کچھ ڈیلیور نہیں کرتا, یہ صوبہ سندھ کے اندر لوگ بات یہ ہے کہ پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. صوبہ سندھ میں آنے والے میرا خیال ہے پھر ان لوگوں کو روک دیا جائے جو صوبہ سندھ کا رخ کرتے ہیں. پھر بہت سارے لوگ ہمارے مائگریٹ کر کے صوبہ سندھ کی ہم بات کرتے ہیں نا, پہلی سے پنجاب, کاف سے کشمیر, سین سے سندھ, تحریک نون تان, یہ بنا بلوچستان, یہ بنا پاکستان. تو سندھ صوبہ تو سینٹر میں چھوٹا صوبہ ہے, اور اگر بات کروں بڑا صوبہ 12 کروڑ پہ کا جو صوبہ ہے 12 کروڑ کا, وہ آپ کا صوبہ پنجاب ہے. اور اگر بات کروں میں اگر جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھنے والی حکومت, تو پھر اتنی اگر وہاں دودھ کی نہریں پنجاب میں بہ گئی ہیں, یا پھر اگر صوبہ سندھ نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا تو یہاں لوگ کیوں رک کرتے ہیں؟ ٹرانسپورٹر یہاں صوبہ سندھ کا رخ کرتے ہیں. اگر میں بات کروں مونگ پھلی بیچنے والے بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں, نسوار بیچنے والے بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں, سر گارڈ بھی یہاں کا رخ, نہیں کیپٹل نہیں ہے سر, لوگ کیپٹل کا رخ کرتے ہیں. پوری دنیا میں رواج ہے اکمل بھائی, ہمیشہ لوگ کیپٹل کا رخ کرتے ہیں. پھر بڑی ڈیبیٹ ہو جائے گی سر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پھر یہاں بھی لوگ بڑے شہروں میں آتے ہیں, وہ مائگریشن ہوتی ہے, چوکیدار بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں. صوبہ سندھ ہر ملک میں ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ بات یہ کہ ہم بات کرتے ہیں صوبہ سندھ ماں دھرتی ہے, اور ماں دھرتی بات یہ کہ وہ رکھوالی کرتی ہے اپنے بچوں کی. تو جو لوگ یہاں آتے ہیں یہاں نہ آئے نا, پھر اگر دودھ کی نہریں وہاں بہ گئی ہیں تو پھر وہاں چلے جاتے ہیں نا. لاہور میں بھی جاتے ہیں, لاہور میں سر آپ میرے ساتھ چلیں, کیمرہ اٹھائیں, مجھے دکھائیں کتنے سندھی وہاں پر جو ہے لاہور کے اندر کمانے کے لیے گئے ہیں. پنجاب کے لوگ بھائی کے لوگ اب یہاں سے سندھ سے لاہور کیوں جائیں گے؟ کراچی نزدیک ہے. میں بھی اس کے اوپر آتا ہوں, میں اس کے اوپر آتا ہوں. اگر بات یہ کہ ہم یہاں پر بات یہ کہ اگر ہم ڈیلیور نہیں کرتے تو یہاں پھر میں بات یہ کروں گا, یہاں یہ لوگ ڈیلیور یہاں ادھر کا رخ نہیں کرتے. پھر صوبہ سندھ کے اندر جتنے وسائل میں نے کہا نا ہمارے پاس موجود ہیں, ہم اس کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر جو سٹیکس آتا ہے مجھے بتا دیں کتنا ہے کتنا. بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے, اسی کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس جب آئیں گے تو ان کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کتنی اپرچونیٹیز کہاں پر موجود ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر معاملات اس کو ڈسکس کریں گے. بریک لینا, آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ ریسورسز کے حوالے سے, کس کے پاس کتنے ریسورسز ہیں. وفاق کے پاس یہ اتھارٹی ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد, گو کے پروونشل جو گورنمنٹس ہیں زیادہ اسٹرینتھن ہوئی ہیں, زیادہ امپاور ہوئیں, لیکن انفارچونیٹلی جیسے وہ ابھی نئی موان نے تذکرہ کیا, انہوں نے کہا جب فیڈرل ریسورسز کے اوپر آپ کے جو ہے وہ سارے کنٹرولڈ ہوں گی, پھر اگر فیئر ڈسٹریبیوشن آف فنڈز نہیں ہوں گی, ایکسیس ٹو فائننس نہیں دیا جائے گا, تو پھر کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیسے اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیلیور کر سکے. پھر تو انیفیکٹو ہی رہے گی 18 امینڈمنٹ. اور ساؤنڈس کے یہ کوئی شاید کوئی کنسپریسی ہے یا کیا ہے, ورک آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو روکنے کے لیے کیا ہے, اس کو ذرا ایکسپلین کریں. نئی بات بھائی کی اس بات سے تو میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ NFC ایوارڈ کی پراپر ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی. اس کے پیچھے ریزنز ہیں. ریزنز اس کی کیا ہے کہ جی یہ لوگ یہاں سے پروجیکٹس نہیں دے رہے, کیونکہ وہ فنڈ جو ہے نا اگینسٹ پروجیکٹ ایشو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پروجیکٹ کی فیزیبلٹی بنتی ہے اور دیر نمبر آف تھنگس اس کو بیسس بنا کے وہ فنڈ جو ہے نا وہ دیتے ہیں, تو وہ نہیں بن رہے. اس میں پولیٹیکل انفلوئنس اور ان کی اپنی جو وہ ٹگ آف وار ہے وہ بھی ایک ریزن ہے. ٹھیک ہے جی. اب یار ایک گورنمنٹ نے آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ کا اگر ایک چھوٹا سا وینچر بند ہو رہا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں. اصل میں یہ لوگ صرف اور صرف ان کا جو ہے نا, یہ پبلک میں بھی یہ امپریشن گیا ہوا ہے کہ جی یہ صرف اور صرف ان کو NFC کے پیسے ملیں گے تو گورنمنٹ چلے گی. ٹھیک, ایسا نہیں ہے. ہاں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ NFC کے سارے پیسے نہیں رکتے, تھوڑا سا پیسے رکتے ہیں, مل بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ان لوگوں کا جو مین مسئلہ ہے وہ کیا ہے. اس وقت جو 18ویں ترمیم کے بعد جو سندھ گورنمنٹ اور بقول ان کے کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. ان کے پاس کتنے وینچرز اویلیبل ہیں آپ نوٹ کرتے جائیں. نمبر 1 پراپرٹی ٹیکس, نمبر 2 موٹر وہیکل ٹیکس, نمبر 3 پروفیشنل ٹیکس, نمبر 4 انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی, نمبر 5 کاٹن فی, نمبر 6 انفراسٹرکچر سیس CESS, نمبر 7 ایکسائز ڈیوٹی, یہ موٹر وہیکل وغیرہ کے اوپر. ٹیکسز کے اوپر آئیں تو سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس, اس کے بعد ایگریکلچر ٹیکس. کتنے ہو گئے بھائی؟ اچھا, ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ
پراپرٹی ٹیکس ہے نا, میرا اگر ٹیکس فرض کریں بنتا ہے میرا 15,000 روپے, تو میں نے وہ ایکسائز والے کو 2,000 یا 3,000 روپے دینے, اس نے میرا 3,000 روپے کا کرنا ہے. 50% سے زیادہ کی کرپشن ہے اس میں, ٹھیک ہے, اور ان سم کیسز اس سے بھی زیادہ ہے. تو ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ آف ریونیو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ سندھ گورنمنٹ کی جیب میں آئے, وہ ان لوگوں کے جو ہے نا وہ جو اپنے جو بھرتی کیے ہوئے ان کے تھرو انہی کی اپنی جیبوں میں آ جاتا. تو میں نے جیسے 2 ٹائپ کے لوگ بتائے نا, تو پھر وہ جو دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں وہ الٹیمیٹلی ان کا یہی کام ہے کہ ڈی سیز کی سیٹنگ کرنا, اے سیز کی سیٹنگ کرنا, ایس ایس پیز اور یہ وہ, اور ان کے تھرو پھر یہ سارا ریونیو جو اکٹھا ہوتا ہے, یہ والا, یہ جو میں نے 8 ٹیکس بنائے, یہ سارے ان کی جیب میں آتے ہیں. اور ان کو پھر آپ جب ثابت کرنے جاؤ گے تو وائٹ کالر کرائم میں کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا, یہ آپ لکھ کے لے لو, ٹھیک ہے نا جی. وہ پھر یہی ہوتا ہے نا, پھر کوئی دیکھیں جرم نہ ہونا اور جرم کا ثابت نہ ہونا, دیز آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. تو دے ہیو نمبر آف جو ہے نا وہ اپرچونٹیز اویلیبل, دے ہیو نمبر آف venues available, but political will, that is the key. One side you are saying that Karachi is paying tax, اور پتہ نہیں کتنا ٹیکس پے کر رہا ہے, بھائی جتنا بھی کر رہا ہے تو آپ کا بھی تو شیئر جا رہا ہے نا اس میں سے, 600 قسم کے. اس کے بعد پھر آپ نے لوکل گورنمنٹ نہیں رکھی ہے, وہ لوکل گورنمنٹ کے سارے ٹیکسز جو ہیں وہ آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں. کے ایم سی والوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, واٹر بورڈ والوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, جو تھوڑا سا محکمہ پیسوں والا تھا جس میں تھوڑی سی ارننگ ہوتی ہے وہ کے بی سی اے کو اٹھا کے یہ لوگ ایس بی سی اے بنا لیتے ہیں. تھرڈ ایئر میں گورنمنٹ تھی ابھی جو کر گئی ہے, جو بلدیاتی حکومت ہے, فنڈز تو ان کے پاس بھی تھے سما, وہ مینیج نہیں کر سکے. تو وہ کون سے آسمان سے اترے تھے, میں ان کو کون سا جسٹیفائی کر رہا ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کو جسٹیفائی کر رہا ہوں, میں صرف کمپیریزن کر رہا ہوں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سسٹمیٹک ہے ہی نہیں, تو یہ فائنینشیل کنسٹرین رہے گا. کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو کرپشن کے حوالے سے یہ مائکرو لیول کے, یہ میں بڑے لیول کے یا جو بڑے بڑے کردار ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, میں یہ چھوٹے پروجیکٹ تو انیشیٹ کرتے ہی نہیں ہیں, ڈی سی اے سی چھوٹے چھوٹے سیکریٹریٹس گورنمنٹ لیول کی اگر میں بات کرنے جاؤں, وہاں پہ جتنی کرپشن ہوتی ہے, یہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے, ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ اس کے پیسے الٹیمیٹلی ہوتے 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 مین جو کی بندے ہیں نا ان تک پہنچتے ہیں. نعیم بھائی کو بھی اس بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے. اب یہ یہاں پہ ڈینائی کریں گے, ان کی جو ہے نا وہ پولیٹیکل مجبوری ہے, لیکن یہ سسٹم بار, اور اس کو لفظ بھی دیا گیا ہے کہ یار بس اب یہ سسٹم کا ہے, یہ تو ہوگا. اچھا کرپشن ہو رہی ہے, ایک جو ہے نا وہ یہاں پہ بلڈنگ بنانا شروع تو کریں, پھر آپ دیکھیں آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اتنی کاسٹ آپ کی یا اتنا ٹیکس آپ ایکچوئل نہیں پے کریں گے جتنا آپ کو رشوتوں کی مد میں آپ کو ادا کرنا, رشوتوں کی مد میں. تو یہ رشوتوں کا پیسہ ایک بندہ کھا رہا ہے, نو, یہ سسٹم میں جا رہا ہے. اس کے بعد لینڈ گریبنگ اور چائنا کٹنگ کو نئی جدتیں دی جا رہی ہیں. اچھا نئے فیز میں آ گئی ہیں. ہاں, اب اس کو مختلف طریقوں سے نا بھائی جیسے جیسے دیکھیں پلس بڑھتے ہیں. کار کا تھا جی, کار کا ٹریکر آ گیا, تو جیمر آ گیا, پھر اس کو ٹریکر کے بھی وہ طریقے آ گئے. تو جیسے ایک پازیٹیو چیز بڑھتی تو نیگیٹو بھی اسی طریقے سے گرو کرتی ہے. تو اگر آپ ایک راستہ بند کرتے ہیں نا تو ادھر 100 راستے اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں تو دیکھیں ملک سے ہمدردی جس کو بھی کرنی ہے, سب سے پہلے ہمیں اسٹارٹ اپنے گریبان سے کرنا ہوگا کہ ہم خود جو ہے نا وہ نہ کرپشن کریں نہ ہونے دیں. لیکن بعض اوقات مجبوری ہے. اب میرٹ پریویل آپ کے پاس کرتی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم آپ کے پاس نہیں ہے, اس کے علاوہ اب کس کس کی نشاندہی میں کروں, تو کیسے چیزیں سسٹمیٹک ہوں گی؟ ذرا نہیں نہیں بھائی ذرا اس کا جواب دیجیے. جیسا بھی انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں, سسٹمیٹک نہیں ہیں, اور دوسرا جب کرپشن ہوتی ہے تو پھر تو فائنینشیل کنسٹرین بھی رہتا ہے, پھر اور بھی آپ کو مجبوریاں ہوتی ہیں. تو یہ تو ہر بندہ فیس کر رہا ہے. کچھ سرکاری اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے, کون کوئی ڈھکی چھپی بات ہے, کسی کو پتہ ہے اگر گھر بنانا ہے اس نے تو اس کو کیا کیا کن مراحل سے گزرنا پڑے گا, جس کے لیے وہ ذہنی طور پہ تیار ہے. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ پولیس کتنی دفعہ چکر لگائے گی, گھر پہ کتنے پیسے اس کو کتنے پھیرے میں دینے ہیں. تو ایس پی سی اے والے ہیں اور یہ دیگر اتھارٹیز, یہاں تو 1 درجن اتھارٹیز ہیں. تو کیسے اس چیز کو ڈینائی کریں گے, کیسے اس کی وضاحت کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی میں ایک جماعت 35 سال سے جو جس طریقے سے جو کلاشنکوف انہوں نے کلچر متعارف کیا ہوا تھا, اچھا بات یہ کہ آئین اس بات کو جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ میں آپ پہ الزام لگاؤں نا یاسر بھائی کہ آپ نے چوری کی ہے, تو پھر ثابت بھی میں نے کرنا ہے, آپ نے جسٹیفائی نہیں کرنا. کیونکہ اکمل بھائی نے جتنے الزامات لگائے میں خالی پھر ثابت کریں نا. اگر ڈی سیز نے چوری کرتے ہیں یا پھر سیکرٹری, میں تو عرض یہ کر رہا ہوں آئین, دیکھو میں ایک بات بتاؤں اکمل بھائی, میں آپ کو دیکھو میں ایک بات بتاؤں, میں اگر آپ پہ الزام لگا رہا ہوں, آپ نے اپنی کلیریفیکیشن نہیں دینی ہے. میں نے الزام لگایا نا تو میں نے پروف کرنا ہے. But this does not apply to public office holder. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں.
اس میں جیسے ابھی نا اکمل بھائی سر پبلک آفس ہولڈر پہ نہیں اپلائی ہوتا یہ لا کہ میں اگر بات کروں کہ بہت ساری چیزیں ایسی جیسے دودھ جو ہے کنٹرول انکم بیونڈ مینز جو ہے نا وہ آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے بھائی. اتھارٹی کو لازمی سی بات ہے ڈی سی صاحب نے کنٹرول کرنا ہے. ابھی ایڈمنسٹریٹر کے پاس اگر دیگر بھائی ڈی سی کے اگر ایسٹس بیونڈ مین ہوں گے ہی ہیز ٹو پروف آئی ایم ناٹ ٹو پروف. کرپشن ہوتی ہے تو ایسا نہیں ان کے چلان بھی ہوتے ہیں, ان پہ ایف آئی آر کچھ نہیں ہوتا یار, ان کے اوپر کیسز بھی بنتے ہیں. لیکن یہ عالمی پھر پیسے دے کے نکل بھی آتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں تھوڑا سا کچھ چیزیں ہمارے ساتھ کچھ ایشوز ہیں. ایشوز کیا میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ کیس جب سندھ حکومت کسی کے اوپر کوئی بناتی ہے نا تو کسی کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے یا کسی فنکار کے ساتھ جس کا کام جو ہے وہ کرپشن کرنا ہوتا ہے, ایک ہم پروسیکیوٹر جو ہمارا گورنمنٹ کا ہوتا ہے, ایک پروسیکیوٹر جو ایک وہ اپنا ہائر کرتا ہے, وہ بریسٹر لیول کا پروسیکیوٹر ہوتا ہے جو کروڑ روپے لے کے وکیل بن کے آ کے پھر انگلش میں ٹھپ 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 کر کے وہ اس کو کلیئرنس نکال کے لے جاتا ہے. ہمارا پروسیکیوٹر ہوتا ہے, لازمی سی بات ہے وہ نظام وفاقی حکومت کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے کیونکہ اپائنٹمنٹ وہیں سے ہوتی ہے جوڈیشری نظام کو. اب یہاں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں, یہاں 20 فائلیں لے کے ہمارا پروسیکیوٹر جب جاتا ہے اس کیس پہ بھی ڈیبیٹ کرنی ہے, اس کیس پہ بھی ڈیبیٹ کرنی ہے. ہمارا کام ہر ایک کے ساتھ یہ یار, ہر وکیل کا یہی کر دیتے ہیں. پھر بات یہ کہ انصاف کرنا, پھر ان کو جیلوں تک پہنچانا, ان کو سزائیں دینا, یہ کام جن کا رسپانسبلٹی ان کی رسپانسبلٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا 100% یہاں پر جو ہے وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, غلطیاں ہیں, مسٹیکس ہیں, لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے سندھ حکومت کو یا جہاں ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں یہاں غلط کام ہو رہا ہے تو وہ ایکشن بھی لیا جاتا ہے. یہ اینٹی کرپشن محکمے کے اوپر بات ہے کہ اینٹی کرپشن ہے. پھر اگر بات کریں یہاں پھر ایسی ایجنسیز بھی ہیں جو تھانے کی جہاں ریٹ کا جہاں کنٹرول نہیں ہوتی ہے یا تھانوں میں جو ہے اس کا جو ہے وہ ان کو ایکسیس نہیں ملتی تو وہاں سی آئی آ جاتا ہے, پھر سی آئی اپنا کام کرتا ہے, پھر ایف آئی آ جاتا ہے. سر یہاں 73 قسم کی ایجنسیز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب بات یہ ہے کہ 100% ہی جو ہے جس طریقے سے انہوں نے جو ہے نشتر چلایا ہے کہ بھائی جان وہاں بھی کرپشن ہو رہی ہے, وہاں بھی کرپشن ہو رہی ہے. سرکاری اداروں کا تو انہوں نے کھینچا ہے نا سر, سب کا سرکاری اداروں کا ہسپتالوں سے لے کے کسی بھی سرکاری ادارے میں. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, آپ بولتے ثابت کرنا ہے, میں ثابت کر دوں گا. الف سے سٹارٹ کیا اور میں یہ ثابت کر دوں گا سر, ثابت کر دوں گا. جیسے آپ نے جو الزامات لگائے, اگر ایک آدمی محکمے کے اندر بات یہ ہے کہ کالی بھیڑ وہاں غلطی کر رہا ہے یا پھر وہ کرپشن یار 120 گز کا مکان بنانا ہے تو رشوت دینی ہے. کمپلین کرے, عوام کا کیا کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. کمپلین پاکستان میں نہیں ہوتی, آسانی ڈھونڈتا ہے, نہیں ہوتا, کمپلین نہیں ہوتی. محکمے میں جا کے اس کو ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں, نہیں بھائی وہ کہتے ہیں شارٹ کٹ طریقے سے کام ہو جائے, شارٹ کٹ طریقے سے ڈھونڈنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں وہ. اب بتائیے تو یہ پھر عوام میں بھی قصور ہے اس کے اندر. نہیں بھائی میں درخواست کروں, انہوں نے غلط کہہ رہے ہیں کیا, سر بھی تو یہ عادت ہے. دیکھیں نا میں بات کروں نا, میں اپنے آپ کو ایک کامن مین سے تھوڑا سا اوپر اس لیے سمجھتا ہوں کہ چلو ہمارے کو 4 بندے زیادہ جانتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. میں بتا رہا ہوں یار, میں نے 50 جگہ پہ کمپلینیں کی ہے. جو آپ کا ڈائریکٹر ہے اینٹی انکروچمنٹ طارق دارے, جو اس کو میرے واٹس ایپ میرے پاس پڑے میں نے ڈپٹی کمیشنر کو کمپلینیں کی ہیں یار, اتنی ساری انکروچمنٹیں ہو رہی ہیں یار, اس کے اوپر ٹکے کا کوئی ایکشن نہیں لیا یار. یہ 3 ڈائریکٹر ہٹا دیے گئے. میں عرض یہ کر رہا ہوں 35 سال سے جن کے پاس کنٹرول تھا, یا میں آپ کو بتاؤں آپ کو جن کے پاس کنٹرول تھا, وہ یہ تو جواب دوں نا, جس طریقے سے یرغمال انہوں نے بنایا ہوا تھا, یہ 35 سال کا گند ہے جو بھی سر جھڑنا شروع ہوگا. سرکاری اسپتالوں سے 20 سال ان میں سے ان کے اپنے ہیں, 35 سال کا گند ہے, اس میں سے 20 سال ان کے اپنے ہیں. اور یہ جواب ان سے مانگ رہے ہیں, جواب ان سے مانگ رہے ہیں. بھائی تھانے دار بھی سیکٹر میں جا کے سب جوتے اتار کے جاتا تھا. سندھ میں کون سے سیکٹر میں جانے کے لیے جو یہاں پر سندھ میں کون تھا, تو میں عرض یہ کر رہا ہوں سندھ میں کون سے آپ نے جو سونے کے پہاڑ بنا دیے. سندھ میں اگر سونے کے پہاڑ نہیں جو ہے وہ ہم نے جو ہے بنائے تو اللہ کا شکر ہے. ہمیں اس بات کا, میں نے ابھی آپ سے عرض یہ کیا ہے, اگر نہیں کیا تو پھر وہ 10 رکنی جو جی ڈی اے بنا کے ہمارے اوپر مسلط کی تھی, یہ مجھے پتا ہے کیسے ہمیں وہاں سے جو ہے ووٹ پڑ گئے کہ مطلب زبردستی. وہ سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنے بندے رکھے ہوئے تھے. نہیں کوئی نہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بندے اپنے ایسا نہیں ہے سر. آئی آئی والے بھی آ گئے, جی ڈی بھی بنا دی, اور اس کے علاوہ جو جماعتیں تھی وہ بھی کھڑی ہو گئی. یہ جو سیٹیں آپ لوگوں کو ملی ہیں یہ سارے سر کام کی بنیاد پر ووٹ پڑتے ہیں. اچھا آپ کی بات آتی ہے تو میں تو دوسرے جیتے تو سلیکٹڈ ہیں, آپ جیتے تو الیکٹڈ ہیں, یہ مطلب ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہاں نہیں ہوئی, نہیں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کے ابھی کلیئر کیا ہے کہ جہاں آر او کے ریزلٹ روکے گئے, جہاں روکے گئے آر او کے ریزلٹ روکے گئے نا, یعنی جہاں ہمارے کو بتاؤں جہاں سندھ کے اندر بھی ایک چیز کا جواب ہے, آپ کیوریا بات اب کراس کریں نا سر, کیپٹل کراچی ہے سندھ کا. یار بلاول بھٹو کی لڑکانہ والی سیٹ کیوں آ رہی, آپ کو اکمل بھائی یہاں کے بلاول بھٹو کی لڑکانہ والی سیٹ کیوں آ رہی, وہ تو جنرل الیکشن میں نہیں. وجہ یہ تھی کہ اوپر بھی کوئی لوگ تھے, دروازوں پہ بھی کوئی لوگ تھے, جانے نہیں دے رہے تھے, ہمارے جالوں کو باہر کر دیا, جالیاں باہر کر دی, لیاری سے باہر کر دیا. میں اس طرف نہیں جاتا, میں ذرا پوچھ لوں نا.
करना उन लोगों ने सर। ये इसके ऊपर तो फिर कभी एक बहस करेंगे। बस एक नईम भाई एक क्लैरिफिकेशन नईम भाई की कर रहा हूं, इदारों के ऊपर तनकीद करना। नहीं, इदारों के छोड़ देते हैं, इदारों को छोड़ देते। नहीं ये बताइए, अब 35 साल का आपने कहा ना, एक मिनट सवाल रख दूं ना, पहले जवाब ले लेते हैं, फिर मजा आएगा ना बात करने का। जरा नईम ने कहा 35 साल एक हुक्मरान रही जमात इदारों के अंदर, ठीक है, उन इदारों की बात करें, इदारों का कंट्रोल आया, आपके पास ज़माना हो गया, वो सिलसिला ख़त्म हुआ, भी एक कहानी हो गई, वो माजी का हिस्सा बन गए, सब कुछ हो गए। अब तो इदारों को सिस्टमेटिक हो जाना चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम है, 13 साल होने वाले हैं, बल्कि 13 साल से ऊपर ही कुछ टाइम बन जाएगा, तो फिर अब तक क्यों नहीं इन चीज़ों को ठीक कर पाए? इन्होंने जिन चीज़ों की निशानदेही की उसका तो सामना एक हर सिंध में रहने वाले शख्स को है। पाकिस्तान के हर सरकारी इदारे का हाल यही है, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अब इसके अंदर किसी को क्या बताएं टीवी पे बैठ के, कि सबको पता है, लोग किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, इंसानियत की जितनी तजलील है कहीं नहीं है। तो ये तो चीज़ें आप ठीक करने का काफ़ी टाइम हो गया है मेरे ख्याल में, अब तो उससे बरी ज़मानी हो सकते हैं। जिन्ना हॉस्पिटल में बच्चों को लेके जाए ना, वो खुद रेकमेंड करते हैं फलाने प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाए। हाँ पहले, हाँ देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने अर्ज ये किया, देखो 25 जुलाई 2018 को कराची, जो आपको पता है कि यहाँ तकबीर में महकमे भी यहीं पर ही हैं, मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर्स हैं वो भी यहीं बैठते हैं। यहाँ बात ये है कि हब है कराची, क्योंकि कैपिटल है कराची सिंध का। अगर आपसे अर्ज ये करूँ, 35 साल सर, 35 साल का बिगाड़ था, 35 साल का बिगाड़ जो महकमों के ऊपर जिस तरीके से काबिज था, अवाम पे काबिज था, अवाम ने 2 साल पहले उनको उठा के बाहर फेंका। जनरल इलेक्शन के अंदर कराची वालों ने कहा अब आपकी हमें जरूरत नहीं है, अब कराची से कलाशनकोफ कल्चर खत्म हो गया है, बत्ता कल्चर खत्म हो गया है, खालों का सिस्टम वाला जो कल्चर खत्म हो गया है। ये 35 साल का जो बेसिकली गन था, अब जाके 2 साल के अंदर आप बोलो 35 साल का गन खत्म हो जाए, तो हाउ कैन पॉसिबल? ये कोई रियलिटी नहीं है, हकीकत नहीं है। हकीकत को अगर आपने मानना है तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो इख्तियारात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत के पास, हमारी सिंध हुकूमत के पास नहीं है, हमने वो भी काम किए, और जब काम किए, अभी मैं आपको मिसाल दूं, ये शहीद मिलत वाला अंडर बाईपास बनाया, देखें ना इंटीरियर का बताएं। मैं कराची को छोड़ देते, कराची को तो एक तरफ रख बात कर रहा हूं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अंडर बाईपास बनाया। बात ये कि बाईपास बनाना, अंडर बाईपास बनाना, ये बेसिकली बल्दियात की जो है मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं, ये मेयर कराची की जिम्मेदारी है। 12 मंसूबों का मेयर कराची तो तनख्वाह के पैसे नहीं थे हमने इफ्तिताह किया, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। ये जो मंसूबे, जो ब्रिज बनाने थे, रोड बनाने थे, ये केएमसी की जिम्मेदारी थी, मेयर कराची की जिम्मेदारी थी। जब हम काम किया तो लाजमी सी बात है, हमारे कोई जुलूस जलसे तो नहीं वहां से गुजरने थे। जब कराची के अंदर सर पहले हम जब काम करते थे ना, तो जब स्टार्ट करते थे तो कहते थे कि यहाँ उर्दू स्पीकिंग कौम को जो है कोर्ट से, जो है दीवार से लगाया जा रहा है। फिर इल्जाम लगता था कि हमारे इंटरफेरेंस करते हैं हमारे इख्तियारात में। अब आप ये देख रहे हैं कि पिछले 2 साल के अंदर जो काम कराची के अंदर जो डिलीवर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ये गन कचरा निकला है। अब हम काम कर रहे हैं, अब आप समझ लें, अब आपके पास फ्रीडम है। इंटीरियर सिंध की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है। इंटीरियर सिंध के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या सूरत हाल है। जो हेल्थ की अगर मैं बात करूं, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊं, आज से 2 साल पहले जितना बात नई पीटीआई आई थी ना सर, जितना मैं कह रहा हूं थर के ऊपर जो है वो हम पे इल्जामात रखे गए थे, बच्चे मर जाते हैं। बच्चे क्यों मर जाते हैं? वो रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा, आपको जो रिपोर्ट छाया हुई थी उसमें क्यों? सर 12 साल की बच्ची के साथ लाजमी सी बात है वहां शादी करा दी जाती है। अब वो बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो डिसेबल बच्चा होता है, तो दुनिया से वैसे ही चले जाना है। फिर अगर थर की अगर बात करें तो सर मैं आपसे चैलेंज करके बात कर रहा हूँ, इस आपके जो है वो इस्लामाबाद से बेहतरीन रोड आपके थर के अंदर मौजूद है। वहाँ खवातीन, मैं आपको बताऊँ, ट्रैक्टर चला रही है, प्राइवेट कंपनी वालों ने बनाए, सर वहाँ गाड़ियां चला रही है, अपनी फैक्ट्री के लिए, पावर प्लांट के लिए रास्ता बनाया। मैं देख रहा हूं, मैं वहां पर मैं स्कूलों की बात करूं, आप चल के देखें वहां क्या स्कूल है। ऐसा नहीं है, थर से लेकर आप कश्मीर तक चले जाएं। बहरहाल ये है कि अब होता क्या है, मैं आपको बताऊं, किसी इलाके के अंदर अब अगर वहां 2 स्कूल वहां मौजूद हैं, वहां पर अब वहां तीसरे स्कूल की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां मैंने अर्ज ये किया ना, कहीं पर कुछ चीजें गलत हैं, ठीक है, जो चीजें गलत हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उन चीजों को देखा जा रहा है, और चीजों को ऐसा नहीं है कि मतलब उनके ऊपर अटेंशन नहीं, उनको रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, मैं इस वक्त पता है मैं आपसे क्या बात करूं यासिर भाई, नगानी आफात की मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपको ये बताऊं कि 25 लाख लोग इस वक्त सिंध के अंदर आप चले जाएं, इंटीरियर सिंध में सर रोडों पे मौजूद हैं। मेरा भाई अगर बात कर रहा है कराची की, तो कराची की बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन आए ना उनकी भी तो बात करें ना, जो लोग रोडों के ऊपर मौजूद हैं, जो हारी डूब गया, किसान डूब गया, सर एग्रीकल्चर सारी डूब गई, जो सिंध सूबा इनको निकाल के वफाक ले जाता है। उन्होंने हमारे साथ क्या, उन्होंने पैकेज का ऐलान कर दिया, कितनी यकजहती के साथ वफाकी हुकूमत ने हमें पैसे दिए या क्या कुछ किया, कुछ पैकेज अनाउंस किया गया, नहीं किया गया। ये पॉइंट है ना, देखिए माँ वाला रवैया सर वफाकी। मैं अकमल भाई से पूछता हूँ ना, अकमल भाई जरा बताइए कि अब ये इनका जो शिकवा है, जो इनका गिला है कि आपके पास जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, अब उसके ऊपर भी क्वेश्चन होगा ना। अब वो ये कहते हैं कि सिंध के अंदर जो कुछ हुआ, लोकस के लिए ये स्प्रे मांगते रहे, उन्होंने कहा एक हवाई जहाज है,
وہ ہوائی جہاز تو تھا لیکن وہ PIA جیسا ہی ہوائی جہاز تھا جو اڑنے کے قابل نہیں تھا. اب وہ کیا کر دیں, اس کے لیے اڑانے والا بھی کوئی نہیں تھا, یہ بس ڈرائیور سے اس کو کیسے اڑا لیتے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی سیلاب کے بعد جو تباہی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ رپورٹ بنا کر دیں, انہوں نے رپورٹ بنا کے شاید پہنچا بھی دی ہو, لیکن اب تک وفاق کی طرف سے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہ کام ہوا نہ کوئی عمل درآمد ہوا. یہ بھی بڑے مظلوم بے بس ہیں, کیا کریں آپ یہ بتائیں نا. وفاق تو ان کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر رہی ہے, دیوار سے لگا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے نا, میں تو ایگری کر رہا ہوں بھائی, ٹھیک ہے, کہ اس سے متفق ہیں. ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہا, وفاق کی کس کے ساتھ کر رہا ہے ہمدردی یہ تو بتائیں. کسی کے ساتھ بھی نہیں کر رہا. کون سا خیبر پختونخوا میں جو ہے دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں جو ان کو پکڑ لے کہ بھائی چلو سندھ کے اندر, وہ کہتے ہیں یہ دکھا دیں. اب نعیم بھائی کی 2-3 چیزوں کی میں پہلے کلیریفیکیشن دے دوں. نمبر 1, نعیم بھائی نے یہ بات کی کہ اگر میں الزام لگا رہا ہوں تو مجھے ثابت کرنا ہوگا. یہ ایک جنرل بندے کے اوپر, یعنی میں اگر آپ پہ الزام لگاؤں گا نا تو مجھے آپ کو ثابت کرنا ہوگا. لیکن اگر انکم بیونڈ مینز کا کیس ہے, ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس ہے, اور آپ آفس پبلک آفس بیئر ہے, دین یو ہیو ٹو جسٹیفائی آئی ہیو ناٹ. ٹھیک ہے نا, تو یہ فرق ہے کہ ایک عام آدمی پہ اور ایک پبلک آفس بیئرر کے اوپر تو لا تھوڑا سا انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. نواز شریف کو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ سزا ہوئی ہے. نواز شریف نے بھی یہی پلی لی تھی کہ یار آپ نے لگایا آپ ثابت کرو, تو اس کے جواب میں یہی آیا تھا کہ جی آپ پبلک آفس, وہ تو ایک اسٹیٹمنٹ کانٹرڈکٹ کر گئی تھی نا, وہاں تو کیس ہی کچھ اور ہو گیا تھا نا. فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر جو ہے فلور آف دا ہاؤس ہو کر کھڑے ہو کر تو کچھ اور اسٹیٹ میں یہ بیسیکلی تھوڑا سا یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ان سزاؤں کے درمیان ایک سزائیں اور دیکھی ہیں ہم نے, جو آپ نے دیکھا 7 جات 2 سال سزا, آپ نے دیکھا کہ ڈیول نیشنلٹی اس وقت 2 سال کی سزا, آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ جعلی ڈگری 2 سال کی سزا. یہ پہلا کیس تھا. بات یہ کہ دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. پھر ہم بات یہ ہے کہ کوڈ آف کنٹینٹ کے اوپر جو ہے وہ چلے جائیں گے, آرٹیکل ہم پہ بھی کوئی امپلیمنٹ ہوگا. بہرحال یہ کہ وہ سزائیں بعد میں ہوں گی. پہلے میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں, دیکھیں بجائے ہم ٹائم کسی اور چیز پر ٹینشن کرنے کے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے جو سندھ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ آپ ہی کے بھائی ہیں, وہ انسان ہیں. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. خدایا بات یہ کہ ان کے ساتھ, ہاں میں وہی پوچھ رہا ہوں, یہ بھی تو اس کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہیں کرتا. میں آپ سے صرف یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے نا, اس کے پاس بہت سارے اپنے وینیوز اویلیبل ہیں, اتنی ریسورسز اویلیبل ہیں کہ اگر پراپرلی جو ہے نا وہ اس کو یوٹیلائز کریں تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو دکھ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کر رہی ہے نا کہ یہ ہمارے اختیارات ہیں اور ہم نے بنانا تھا, یہ تو یہ آگے آپ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, جس طرح میں بالکل اس چیز کا حامی ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری ہے اور صوبے کی جو گورنمنٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور فیڈرل کو آ کے نہیں چاہیے کہ وہ آ کے روڈ بنائے اور یہ کرے وہ کرے. سیم از دی کیس کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اپنے پاس لے. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے انڈر پاس بنا دیا, یہ بنا دیا, وہ بنا دیا, وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, آپ کا کام ہی نہیں ہے. انہوں نے فنڈ دیے فیڈرل گورنمنٹ. بلدیاتی کے اختیارات آپ پڑھ لیں کہ بلدیاتی 2012 کے اختیارات کس کے کیا ہیں, کس نے بنایا, کس نے بنایا, یہی آپ کے جو بیٹھے پیرالل وزارت کھڑی کر دی نا جب بلدیات کی وزارت اختیارات ہمیں دیے جائیں, یہی تھے نا میئر کراچی کہ ہمارے اختیار دیے جائیں. 1979 کو اگر میں بات کروں تو اس وقت جو ہے وہ عبدالستار اغوانی 12 سال بعد میئر کراچی رہا. پھر اس کے بعد بات کریں فاروق ستار رہا, پھر اب بات کریں نعمت اللہ خان رہا, اس کے بعد اگر بات کریں تو مصطفیٰ کمال رہا. اس وقت تو اختیارات کا رونا نہیں تھا. یہ واحد آدمی تھا جو بلدیاتی 2013 ان کے کہنے پر پاس کیا گیا. ترمیم کے بعد آیا نا یار, قانون میں ترمیم کے بعد آیا تو اختیارات تو ظاہر ہے ان کے پاس, فائر بریگیڈ ان کے پاس, روڈ ان کے پاس, بغات ان کے پاس, انڈر پائپ کیسے چلائیں, پیسے نہیں تھے نا, سب کچھ صاحب پیسے نہیں تھے سر. اگر وسائل کی بات کروں یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ٹیکس, یہ میری بات پہ آ گئے سر, میں ہائی آپ کو ہائی لائٹ کر لیتا ہوں کیا کیا چیزیں وہ جو ہیڈن ہو کے کی جاتی تھی. میں آپ کو بتاؤں یہاں سے جو آپ کا KMC کا جو پارکنگ ٹیکس نکلتا تھا, جس کا آج تک ان کو ہم مانگتے رہے, خدایا اس کی آڈٹ ہمیں کر کے دے دو, نہیں دیا گیا. یہ بڑے بڑے جو ہورڈنگ بورڈ لگتے تھے نا کراچی کے اندر, پینا فلیکس لگتے تھے, پہلے 60 ٹیکسوں کی تو بات یہ کرو کس نا, کے اس کا پاس تو آتی آڈٹ ہے, کرو نا. یہ کس کے پاس کوئی نہیں, پیسے خربوں جاتے روپے یار, تھے, یہ میئر کراچی کے پاس جاتے تھے. پھر اگر بات کریں ٹریڈنگ کے جو لائسنس کے لیے انہوں نے اربوں روپے انہوں نے جو ہے وہ نکالے اور کھا کے نکل گئے. ہم تو بات کرتے رہے. بات یہ کہ اختیارات بھی آپ کے, پھر چڑھ بھی میری اور پڑھ بھی میری, ہم کیا رو رہے ہیں, نہیں وہ اختیارات کی تو وہ ہمارے ہے. ساتھ تو یہ ہے کہ ابھی زندہ مثال آپ یہ دیکھ آپ رہے نے ہیں بلدیاتی نظام ہی انگریز والا بنایا یار, وہی DC والا سسٹم بنایا ہے. سر بات کر رہے ہو آپ, سر بلدیاتی نظام تو یہاں کیا مطلب, ابھی آپ لوگوں نے آ کے بلدیاتی, ایسا نہیں ہے یہاں بات یہ کہ تمام جماعتوں کو آن ورڈ لے کے, یا آپ بات یہ کسی طرح کی تو آپ کو بتا ہوتا کہ ساری جماعتیں ساتھ بیٹھی آن ورڈ لے کے, یہ نظام ہونا چاہیے تو نظام آیا. اور اگر 2 منٹ کے لیے چلو آپ کی بات ایگری کر لیتے ہیں, وہ تھی نا ان کے
पार्ट बने ना 2013 के अंदर कानून पास हुआ, वो ये जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट आए हैं, मुश्तरका जो है वो मुश्तरका जो है वो इनको कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना, जो है भाई यार अंग्रेजों पार्लियामेंट के जरिए अप्रूव करवाया। सर अंग्रेजों का निजाम तो फिर तो बात ये मुल्क अब तो पुलिस का कानून भी अब जो नया बलदियाती निजाम आ रहा है, मुशर्रफ साहब को सलाम, अब जो नया बलदियाती निजाम आ रहा है ना, मेरे हिसाब से मैं वो जो था ना जनरल काउंसलर वाला जो मुशर्रफ से मिलता जुलता निजाम, मैं उसका हामी हूँ। हामी है ना, इनका जो शिकवा वफाकी हुकूमत से है, या जिस तरह वफाकी हुकूमत इनके इख्तियारात ले रही है कि फंड मिसयूज हो जाएंगे, इस तरह ये आगे बलदियाती हुकूमत के इख्तियारात कानूनी तौर पे अपने हक में लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इस बात को तो मैं वो क्या नाम है इसका एग्री नहीं करता इनसे। ठीक है, अब मैं अब थोड़ी सी बात आ जाऊँ जरा फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है ना। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट जो है ना, देखें जो पीटीआई की गवर्नमेंट की अगर आप बात करें, अब आजकल आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ के पीछे पड़े हुए कि मियाँ साहब आ जाओ, मियाँ साहब को लाना है, मियाँ साहब क्यों गए, मियाँ साहब से हमने इतने पैसे निकालने थे, ये करना था, वो करना था। अब मैं गिन के बताता हूँ जी, मरियम नवाज यहाँ पे, शहबाज शरीफ यहाँ पे, हमजा शहबाज यहाँ पे, जरदारी साहब यहाँ पे, बिलावल यहाँ पे, ओमनी ग्रुप यहाँ पे, शर्जील मेमन यहाँ पे, अदी यहाँ पे, कितने पैसे निकलवा लिए भाई। जो यहाँ पे हैं उनसे कितने निकलवा लिए हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो इन लोगों की जहांगीर तरीन सेफ एग्जिट दे दिया, खुसरो बख्तियार यहाँ पे, अच्छा उसके बाद जो है ये मोनस इलाही, परवेज इलाही है, अलीम डार है, उसके बाद परवेज खटक, BRT मंसूबा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, बाबर रवान, ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। और फिर आपको जो है ना आजम, और आपको नजर आता है एक नवाज शरीफ, यार चलो भाई वो चला गया ना, द वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुशेस। तो यहाँ पे तो आपके पास बुशेस में जो है ना वो कम है, एक नवाज शरीफ बुशेस में है ना, ये इतने सारे जो इन हैंड है, इनसे रिकवरी करवा के दिखाओ ना। और 1.5 साल नवाज शरीफ यहाँ पे था तो कौन सा तीर मारा भाई, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, आखिरी जुमला, दोनों गवर्नमेंटों ने तंग कर दिया होती है ना सर। बात ये पार्लियामेंट की बालादस्ती, अवाम को सोर्सेज, नौकरियां देना, वसाइल देना। बात ये कि जब से वज़ीर आज़म साहब 2 साल से मुसल्लत हुए ना सर, वो भी चोर है वो भी चोर है, तो मुल्क का यही हाल होगा ना, और क्या होगा। चलिए इस बात के साथ जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। नहीं मेहमान, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अकमल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहे। जी गुफ्तगू की कुछ मसाइल के हवाले से, जो सियासी मामलात हैं, माशरती मसाइल हमारे हैं या मौशी मसाइल हैं, कैसे उनके तक बेहतरी लाई जा सकती है, ज़िम्मेदारी किसकी क्या है, लोग सबको इल्म है बखूबी। जैसा भी हम कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, सरकारी इदारों में जो कुछ होता आया है ये कोई नई बात नहीं है और कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। सबको पता है पूरे पाकिस्तान में कहूँ बेश सूरत हाल एक जैसी है। सूरत हाल को बेहतर किस तरह बनाया जाए, इख्तियारात को रोना सब रोते हैं, लेकिन जितने इख्तियारात हैं उसमें कितना डिलीवर करने में कामयाब हुए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। बहरहाल जी प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है, बहुत सारे मामला हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह अगली नशस्त में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, बड़ी तफसील से बात करेंगे। अब इकॉनमी के जो मसाइल हैं, मौशी मसाइल जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर शरीक होते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे रब्ता रहता है। मेरा ट्विटर हैंडल भी I_am यासिर है, इसके ऊपर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि फेसबुक पेज जो हमारा है गुड मॉर्निंग कराची का, उसके ऊपर आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर हमारा जो है प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा अब से कुछ देर बाद, अगर आप चाहते हैं तो इसको रिपीट में भी देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर, आप इसको सर्च कर सकते हैं, आज की तारीख डाल के आपको ये प्रोग्राम भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपसे दोबारा इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर,